अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन व सामीन, आज फिर आपके सामने ख़त्म नबूवत लाइव मुनाज़रा के प्रोग्राम के साथ माइंड रोस्ट अमीर हाजिर है। आज कल की तरह हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन के मौजू पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अहमद भट्ट साहब, जो कि आपको इस एतराज़ का जवाब देंगे। साथ खाकसार भी इसमें शामिल होगा। और आपसे दरख्वास्त है इस स्ट्रीम को शेयर करें मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर, फेसबुक, ट्विटर, जो भी सोशल मीडिया आप यूज़ करते हैं वहाँ पर, और व्हाट्सएप के ग्रुपों में और टेलीग्राम के ग्रुपों में जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर करें। फेसबुक पर जो दोस्त देख रहे हैं उनसे दरख्वास्त है कि आप इसकी वॉच पार्टी चलाएं। जो वॉच पार्टी चला सकता है, बहुत आसान काम है, शेयर करें, उसमें वॉच पार्टी के ऑप्शन है। वो आप किसी ग्रुप में भी वॉच पार्टी चला सकते हैं और अपने प्रोफाइल पर भी चला सकते हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं अहमद भट्ट साहब की तरफ और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अहमद भट्ट साहब, क्या हाल है? जी आवाज़ ठीक है जी। जी ठीक है, हवाला जो है वो मेरे तक पहुंच गया है। इसको मैं अभी जो है वो शेयर कर देता हूं। और ये जनाब हवाला है। तो ये वही किताब है, फरंगियों के जाल, इमदाद साबरी के जिहाद आज़ादी के रोशन रोशन चिराग वगैरह। उसको हम देखते हैं आगे। इसका सफ़ा नंबर 6 है। ठीक है जी, यहीं से हम इसको आज आपको दिखाएंगे और मज़ीद जो है सिलसिला वो आगे हम साथ साथ चलाते रहेंगे। जी अहमद भट्ट साहब, इसको मैं पढ़ के सिर्फ सुना दूँ ना, बाद में उसकी तफसील आप फिर जो भी बताना चाहें वो बता सकते हैं। जी बिल्कुल। तो हवाला मैं दिखा रहा हूँ, सफ़ा नंबर 6 है। इसका मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको साफ नज़र आए। तो इसमें 1864 का है दौर और उसके बारे में कहा गया है। 46, सॉरी, 1846 का दौर हिंदू, यानी कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम उस वक्त 10-11 साल के बच्चे थे अभी, का दौर हिंदुस्तान के लिए इंतहाई हैबतनाक था। मुगल शहजादे और बादशाह अय्याशियों और शराबखोरियों में मुनहमिक थे। इनकी आपस की लड़ाई से फुर्सत नहीं थी। अंग्रेज मुल्क में जहां नफरत का वबा फैला रहा था, वहां लोगों के मजहब बदलने पर भी तुले हुए थे। पादरी लोग ही नहीं, हुक्काम भी और तमाम यूरोप चाहता था कि हिंदुस्तान के तमाम बशिंदों को ईसाई बना लिया जाए ताकि हमेशा की बगावत से निजात हो जाए। चुनाचे ऐसे प्रोग्रामों पर धड़ल्ले से अमल हो रहे थे। इसके बाद सफ़ा नंबर 111 है। उसके ऊपर ये नीचे हम पढ़ते हैं कि ऐसी पॉलिसी बनाने में हुकूमत हिंद इंतहाई उरियां हो गई और आखिर लॉर्ड मेकाले ने जब ये देखा कि मुंदरजा बाला रेजोल्यूशन यानी अंग्रेजी तालीम की मुखालफत में निसफ वोट हैं और मामला डावाडोल है, तो उन्होंने अपने फैसला कौन वोट अंग्रेजी तालीम यानी नसरानियत के हक में दिया। वो पॉलिसी कैसे तबाह कन थी, वो खुद लॉर्ड मेकाले की जुबान से सुन लीजिए, जो उन्होंने पोशीदा तौर पर अपनी वालदा को चिट्ठी में लिखी कि मेरा पुख्ता अकीदा है कि अगर तालीम के मुतलक हमारी तजावीज़ पर अमल दरामद हुआ तो 30 साल बाद बंगाल में एक बुत परस्त भी बाकी नहीं रहेगा। जी सफ़ा नंबर 116 है। लिखा है, कुल हिंदुस्तानियों को ईसाई बनाने की आग लगा देने वाली साजिश। तो ये टाइटल है, इसके नीचे तफसील लिखी हुई है, उसको हम बाद में। जी 185 सफ़ा के ऊपर देखें, अब लिखा हुआ है कि फरंगियों ने अपनी हुकूमत के इब्तदाई ज़माने में पादरियों को नसरानियत यानी ईसाइयत क्रिश्चियनिटी की तबलीग करने की इजाज़त नहीं दी थी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि इनकी हुकूमत जम गई है तो पादरियों को
نصرانیت کی شورش برپا کرنے کی آزادی مل گئی۔ اس وقت بھی علماء کرام خاموش رہے، انہوں نے کوئی توجہ دینا اور خرافات نصرانیت کا جواب دینا اور پادریوں کو خطاب کرنا توہین سمجھا۔ یہ تھوڑا سا الٹا قسم کا تبصرہ ہے، کوئی ایسا تھا ہی نہیں جو ان کا جواب دے سکے، لیکن اچھا جی، ٹھیک، آگ میں، ہاں آپ نے کہا قرآن میں جاتے ہیں، وہ تھوڑا غلطی سے اس وقت کے قاضی کو شبہ تھا کہ جہانگیر جو ہے کہیں حکم ہی نہ دے دے کہ باقی آگ میں داخل ہو جاؤ، تو اس کا پیشاب بتا ہو گیا تھا۔ لیکن پہلے یہ ہم اس پہ بات کر لیں۔ جی ٹھیک ہے، وہ دوستوں نے توجہ دلائی ہے کہ آپ کی آواز میں شاید کوئی مسئلہ ہے، ان کو نہیں جا رہی، یہ آپ کی آواز تو ٹھیک ہے مجھے آ رہی ہے، لیکن یہ سافٹ ویئر میں شاید کوئی پرابلم ہے جس کی وجہ سے آواز انہیں نہیں جا رہی۔ تو ابھی دوبارہ میں کوشش کرتا ہوں کہ کنیکٹ کرنے کی، اسپیکر سے میں نے ابھی کنیکٹ کیا ہے، شاید ان کو اب آواز جائے گی۔ جی ابھی ٹھیک ہے، تھوڑا، وہ جی اب ڈبل آ رہی ہے مجھے۔ وہ آپ نے ہیڈ فون نہیں لگایا ہوا شاید اس لیے، کیونکہ مائک میں سے اب میں ان کو بھیجنے کی کوشش کر رہا ہوں، جو سسٹم میں سے آواز آ رہی تھی وہ دوستوں کو کسی وجہ سے نہیں جا رہی۔ چلیں پھر آپ ایسے کریں کہ تھوڑی دیر یہ برداشت کریں، میں کوشش کرتا ہوں کہ میں لے کے آؤں ہیڈ فون۔ ہاں جی کوئی بات نہیں۔ اس میں صرف یہ آخری حوالہ میں اس کا تھوڑا سا تبصرہ کر دیتا ہوں، پھر آپ بے شک پڑھ کے سنائیں کہ اس وقت ان کی یہ حالت تھی، اس طرح کے جواب دیا کرتے تھے کہ ان کی بات نہیں سننی یا وہاں پہ خلل وغیرہ ڈال دینا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ حوالہ پڑھیں جو 188 پہ ہے، تو میں جب تک مائک جو ہے وہ لے کے جی ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ حوالہ میں پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد احمد بٹ صاحب جو ہیں وہ اس کا کوئی بندوبست کرتے ہیں۔ یہ اگلا صفحہ ہے جی 187، 187 نمبر صفحہ۔ اس کے اوپر لکھا ہے کہ پشاور میں علماء کرام کی تبلیغ کی جدوجہد کی یہ کیفیت تھی کہ جو پادریوں کے الفاظ میں بیان کی جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ 188 پر وہ جو معاملہ ہے وہ آگے مزید چلاتے ہیں، اور یہاں لکھا ہے کہ ادھر ملا اونچی آواز میں واز کرتا تھا، ادھر وہ اس سے بھی اونچی آواز میں انجیل کی منادی کرتا تھا۔ جب ملا نے دیکھا کہ اس نے لوگوں کو اشتعال دینا شروع کر دیا اور پتیل کو کہنے لگا کہ اگر آپ منادی کرنے سے باز نہ آئیں گے تو یہ لوگ بری طرح آپ سے پیش آئیں گے۔ بعض اوقات بازاری منادی کے وقت ایک ہجوم میں کھڑا ہو جاتا اور چلا چلا کر کہتا کہ کسی مومن مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کافروں کے واز سنے، یعنی بجائے اس کے جواب دینے کے لوگوں کو کہتے کہ ان کی باتیں سننا حرام ہے۔ یہ کہہ کر لوگوں کو وہاں کھڑا نہیں ہونے دیتے تھے۔ اس کا قاعدہ تھا کہ بازاری منادی کے وقت وہ اعتراضات کو ٹال دیتا اور جواب نہیں دیتا تھا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ جو مسلمان کہلانے والے علماء تھے ان کا طریقہ کار وہ بتا رہے ہیں کہ وہ کچھ اس طرح کا ہوتا تھا کہ وہ بجائے اس کے کہ ان کے اعتراضات کا جواب دیں، وہ لوگوں کو کہتے تھے جی ان کی بات ہی نہ سنو۔ تو اس سے پھر بعد میں جو نقصان ہوا ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو مزید بتاتے ہیں۔ تو احمد بٹ صاحب جو ہیں وہ ہیڈ فون کا بندوبست کرنے گئے ہیں، وہ بھی آتے ہیں تو وہ آگے مزید گفتگو جو ہے وہ شروع کریں گے۔ تو یہ سافٹ ویئر کا بعض دفعہ مسئلہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے دوستوں کو
وہاں سے احمد بٹ صاحب کی آواز نہیں آتی، تو اس کے لیے مجھے پھر سپیکر لگانا پڑتا ہے. ابھی میں نے سپیکر لگایا ہوا ہے، وہ احمد بٹ صاحب ابھی تشریف لے آئے ہیں. جی 188 نمبر والا میں نے حوالہ پڑھ کے سنا دیا ہے، جس کے اوپر آپ تبصرہ کر چکے ہیں کہ وہ مولوی جو ہے وہ بجائے اس کے کہ وہ اس کا جواب دیتا، وہ ٹال مٹول سے کام لیتا یا شور کرتا یا لوگوں کو منع کرتا کہ اس کی بات نہ سنو. جی احمد بٹ صاحب آپ کا مائک میں اٹھا ہے اگر آپ بول رہے ہیں تو. جی السلام علیکم. آپ بتائیں میری آواز آ رہی؟ جی آپ کی آواز آ رہی. صحیح ہے. اب وہ گونج وغیرہ تو نہیں ہے نا؟ نہیں، وہ مجھے پہلے بھی گونج مجھے تو نہیں سنائی دے رہی تھی، آپ کو سنائی دے رہی تھی، اس لیے کہ مائک سے پھر آپ کو ڈبل آواز آ رہی تھی، اپنی بھی اور میری بھی. ہاں جی میں نے لگایا تو ہے، لیکن ابھی مجھے ہیڈ فون میں نہیں آواز آ رہی ہے، پتہ نہیں کون سا میرا مائک کام کر رہا ہے ہاں جو جی میں. ٹھیک ہے، آواز آپ کی صاف آ رہی ہے، آپ بولیں پھر چلیں انشاءاللہ. صحیح. اب آپ اگلا حوالہ کھولیں. یہ ہم نے صورتحال بتا دی کہ اس وقت علماء ان کا تب بھی یہی وتیرہ تھا کہ ان کی بات نہیں سنتی، نہیں تو آپ کا دین جو ہے وہ خراب ہو جائے گا. تو آج بھی ان کا یہی اصول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی این جی او کی بات نہیں سننی. یہ جب تک تو 74 تھا تب تک تو یہ ان کے حالات قابو میں تھے، اس لیے کہ جب یہ پابندی لگا دیتے تھے جماعت کی طرف سے کوئی جواب جو ہے وہ نہیں آیا کرتا تھا. سارا میڈیا جو ہے وہ بلیک کر دیتا تھا، ان کو بلیک آؤٹ کر دیتا تھا. لیکن اب یہ بھول گئے ہیں کہ اس دور میں جب کہ یہ میڈیا کا دور ہے، اب ان کو جواب بھی آئیں گے اور ان کو اب جو سوال کیے جائیں گے اب ان کو جواب دینے پڑیں گے. تو اس لیے یہ اب بھول جائیں کہ پہلے کی طرح اب اس آواز کو ہم دبا لیں گے، لوگوں کے کانوں تک نہیں پہنچے گی. آج نہیں، کل نہیں، پرسوں یہ لوگوں کے کانوں تک پہنچے گی، اور انشاءاللہ وہ آپ سے سوال بھی کریں گے کہ اتنا جو تم نے جھوٹ بولا ہے جماعت احمدیہ کے خلاف، یہی ساری باتیں خود تمہارے اندر موجود ہیں، تو اب تم جواب دو. انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے اللہ کی ذات سے کہ کل ان کی اولادیں جو ہیں وہ ان سے سوال کریں گی کہ یہ جو تم نے خباستیں کی ہیں، جو جھوٹ بولے ہیں، جو سچ کو چھپایا ہے تم نے، اس کا ہمیں جواب دو. تو جی اگلا حوالہ جو ہے وہ کھول لیں. جی یہ اگلا حوالہ ہے تحریک ختم نبوت کے نام سے، جو ایک دیوبندی احراری شورش کشمیری تھا، اس کی لکھی ہوئی کتاب کے اندر سے یہ اس کا ٹائٹل پیج ہے، اور اس کے آگے یہ دیکھیں وہ صفحہ ہے جس پر اس کا ایڈیشن وغیرہ لکھا ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 12 سے پڑھنا ہے یا آگے پھر چلتے جائیں؟ ایک منٹ ہے جی میں یہ کھولوں ساتھ. ٹھیک ہے، وہ پہلا ہی صفحہ نمبر 12 لگا ہوا ہے، وہ دیکھ لیں. نہیں یہ تو پہلا والا کھولا آپ نے؟ اس کے پہلا دو تو والے میں نے بھیجے ہیں. پہلا تو پڑھ دیا ہے نا، وہ جو نہیں اس کتاب کے میں نے دو بھیجے. اس چلے کا، ٹھیک ہے، ہاں آپ پڑھیں کون سا پیج پڑھنا ہے. یہ صفحہ نمبر 12 ہے، 12 سے پڑھ دوں؟ نہیں 12 پہ لگانے کا مقصد یہ تھا کہ جب یہ اٹیچمنٹ لگے گی تو لوگ یہ سن ہیں ان کو ذہن میں رکھیں کہ یہ کن سنوں کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، ہاں جی اس بالکل. وجہ سے یہ میں نے ساتھ میں حوالے لگا دیے. آگے وہ صفحہ نمبر 13 پہ کہتا ہے، میں پڑھ دیتا ہوں سب سے آخری لائن جو ہے صفحہ نمبر یہ تو 13 کی. کل ہم نے پڑھ دیا تھا احمد بٹ صاحب، شاید آپ کو یاد ہو، دوبارہ پڑھ دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. کوئی بات نہیں، دوبارہ لوگوں کو یاد ہو ہاں جائے گا، بالکل، صفحہ نمبر پھر 13 کے دہرائی ہو آخر سے. جائے گی. جی 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 بالکل. وہ کہتا ہے کہ اسلام اور پیغمبر اسلام پر رقیق حملوں کا محاذ کھولا جائے، اس طرح مسلمان جہاز سے روگرداں ہو کر مدافعت کے محاذ پر آ جائیں اور مجادلہ کی جگہ مناظرہ لے لے، اور جہاد کا خدشہ مٹے گا، مسلمانوں کی کایا کلپ ہوگی، نتیجہ برطانوی سلطنت کے استحکام کی راہیں ہموار ہوں گی. اب یہ دھیان سے یاد رکھنا ہے کہ یہ کون شخص کہہ رہا ہے اور کس کتاب میں کہہ رہا ہے. یہ جو ہم نے کتاب دکھائی ہے یہ شورش کشمیری صاحب کی ہے. ابھی ان کے ذہن کی جو شورش ہے وہ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ انہوں نے یہ کتاب طریق ختم نبوت کے نام سے لکھی ہے، اور شورش کشمیری صاحب اسی اپنی کتاب میں دیکھیں کہ کیسی یہ دو رخی جو ہے وہ دکھائیں گے. آگے پھر مختلف حوالات جاتے ہیں جن کا ہمارے اس پروگرام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ میں چھوڑ دیتا ہوں اور آگے دیکھتے ہیں. ہاں آگے وہ صفحہ نمبر 17 پہ کہتا ہے کہ سر ولیم میور 1868 میں یو پی کا لیفٹیننٹ گورنر تھا. اس بدبخت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہندوستان میں سب سے پہلی تحریری بزدبانی کی نیو رکھی. 1868 یہ سن بھی یاد رکھیں. اور ایک کتاب حیات محمد تصنیف کی. اس نے لکھا کہ انسانیت کے دو سب سے بڑے دشمن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن، نعوذ باللہ. اسی بدبخت نے علی گڑھ کی پہلی عمارت رکھی. یہ کل بھی ہم نے پڑھا تھا، یہ آج دوبارہ میں جان بوجھ کے دوہرا رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ صفحہ نمبر آگے 19 پہ چلے جائیں، اس پہ لکھا ہوا ہے کہ
جب ان کے پاؤں اچھی طرح جم گئے تو مسلمانوں کو مجادلے کی طرف سے پلٹا دینے کے لیے انگلستان سے پادریوں کی ایک کھیپ درآمد کی گئی. انہوں نے یہاں آ کر قرآن اور اسلام پر رقیق حملوں کا آغاز کیا. حضور سرور صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی ذات پر کیچڑ اچھالا. اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ علماء جو اب تک جہاد کے محاذ پر تھے اس سے ہٹ کر مناظرے کے میدان میں آ گئے. یہ وہی اپنی باتیں جو ہے وہ دہرا رہا ہے. ٹھیک ہے جی جی بالکل. اب اسی کتاب کا جو دوسرا میں نے حوالہ آپ کو بھیجا وہ کھولیں. اچھا ٹھیک ہے، اس کے ہو گیا ہے، اس کے بعد میں دوسرا والا کھولتا ہوں. یہ ہے وہ والا، لیتا ہوں. یہ وہ والا حوالہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، دوسرا جو آپ نے بھیجا ہے. ہاں جی مجھے پتا ہے کہ وہ بعض باتیں جو ہیں وہ دہرائی جا رہی ہیں، کوئی بات لیکن نہیں. آج کا کیونکہ پروگرام ہے اگر کوئی یہ سنے گا تو اس کو بھی یہ یاد رہے گا کہ کس کنٹیکسٹ میں ہم یہ بات کر رہے ہیں. جی بالکل رٹا لگ جائے گا، کوئی بات نہیں، اچھی طرح ذہن میں بیٹھ جائیں ہاں گی جی بات. بیٹھ جی بالکل. اچھا یہ ہے جی اس کا اگلا حوالہ، نیکسٹ حوالہ ہے. کتاب وہی ہاں ہے، جی. صرف حوالہ مختلف ہے، اس لیے یہ والا لگایا گیا ہے. تو اس اب کے یہ دیکھ صفحہ لیں نمبر کہ ہم نے 24 یہ کے اوپر. بتایا تھا کہ 1968 میں وہ کہتا ہے کہ اس نے بد زبانی کی ابتدا کر دی تھی. حالانکہ کل ہم نے دکھایا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے جو کتابیں لکھی گئی ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخیاں کی گئی ہیں وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے کی ہیں. اب یہ وہی بندہ جو پہلے 1968 کا کہا ہے کہ عیسائیوں نے ابتدا کی، یہ اب اپنی وہ انتہائی خباثت کی انتہا جو ہے وہ یہ یہاں پہ دکھائے گا. کل جو ہم نے بار بار کہا تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وجہ سے ہندوؤں اور عیسائیوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ زبان درازی کی ہے، ورنہ پہلے تو وہ بڑے شریف تھے، ہمارے بھائی بہن تھے. اب وہ لکھتا ہے کہ صفحہ نمبر اس کا 24 ہے اگر آپ دکھا رہے ہیں تو. جی جی صفحہ نمبر 24 پہ میں کھولا ہوا ہے. جی ہندوؤں اور آریہ سماجوں کا ایک پروگریسو فرقہ اٹھ رہا تھا. سوامی دیانند اس کے بانی تھے. مرزا صاحب نے اس فرقے کو ہدف بنا کر ہندو دھرم پر رقیق حملے کیے. نتیجن آریہ سماج نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن اور اسلام کے خلاف دریدہ دینی کا آغاز کیا. اسی طرح مرزا صاحب نے عیسائی مشنریوں کے خلاف یدھ رچایا. حضرت مسیح کے متعلق نازیبا زبان استعمال کر کے محمد عربی فداؤ امی و ابی کے خلاف مشنریوں کی زبان کھلوائی. یہ ہیں وہ تمہارے علماء کی خباستیں جو ہم تمہیں دکھانا چاہتے ہیں. کہ کل بھی ہم نے جو حوالے دکھائے تھے اور آج خود اس کی کتاب میں ہم نے دکھایا ہے کہ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب لکھنے سے پہلے عیسائیوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کس طرح گستاخیاں کی ہیں. اسی طرح جو اس نے سوامی دیانند کا جو کہ آریہ سماج کا تھا اس کی بڑی مشہور کتاب ہے ستیہ رتھ پرکاش. ان خبیثوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ لکھی کب گئی ہے. اس کا بھی الزام اس نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام پہ لگایا ہے کہ نعوذ باللہ وہ اس نے ان کے جواب کے طور پہ لکھی. حالانکہ ان کے باپ داداؤں کو بھی نہیں پتا کہ وہ بہت پہلے وہ کتاب لکھی جا چکی تھی. اس کا جب اردو میں دوبارہ ترجمہ ہوا تو پھر ان میں سے بعض لوگوں کو پتا چلا ہے کہ یہ کتاب اس نے اسلام کے خلاف لکھی ہے. تو یہ ہے ان کے علماء کی ذہنیت اور ان کے علماء کے کردار کہ وہی بات جو اپنی کتاب میں یہ پہلے مان چکا ہے کہ توہین کی ابتدا جو ہے وہ عیسائیوں نے اور ہندوؤں نے کی، جیسا کہ کل بھی ہم نے دکھایا تھا. آج اسی کا الزام یہ حضرت بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام پہ یہ لگا رہے ہیں. تو یہ کیونکہ کل میں نے بات 2-3 دفعہ کی تھی تو میں نے کہا کہ آج اس کا میں حوالہ بھی دکھا لوں کہ یہ زبانی بات نہیں ہے، یہ در حقیقت انہوں نے یہ الزام بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام پہ لگایا ہے. جی اچھا احمد بٹ صاحب اس سلسلے میں ایک وہ جب ہم ان کو یہ جواب دیتے ہیں جی وہ پہلے کتابیں لکھی گئی تھیں تو یہ اپنی عوام کو دھوکہ دینے کے لیے خاص طور پر آپ نے ستیارت پرکاش کا نام لیا تو اس سے میرے ذہن میں آیا. یہ کہتے ہیں جی اس کا باب نمبر 14 پہلے موجود نہیں تھا، وہ پھر حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کے خلاف کتابیں لکھی ہیں تو اس نے 14 نمبر چیپٹر بعد میں ایڈ کیا ہے. یہ بھی ان کی خباستیں ہیں، ان کو یہی نہیں پتا. میں نے پہلے جیسا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا ہے کہ وہ پہلے کتاب جو ہے وہ سنسکرت میں لکھی گئی تھی، اس کا اردو ترجمہ بہت بعد میں ہوا ہے. انشاءاللہ جب وہ ہم اس موضوع پہ جائیں گے تو وہ میں دکھاؤں گا کہ وہ کب چھپی تھی، اس کے بھی حوالہ جات اللہ کے فضل سے پاس ہے میرے، اور کب جو اس کا اردو ترجمہ ہوا ہے. اس کے بعد جا کے ان کو یہ پتا چلا کہ اس میں تو اسلام اور بانی اسلام کے خلاف بھی اس نے بدزبانی کی ہے، جو 14واں باب جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں.
تو پھر وہی بات ہے کہ یہ ان کو جاہلوں کو نہ تو علم ہوتا ہے یا پھر یہ جان بوجھ کے اس طرح کی خباستیں کرتے ہیں. اور یہاں پہ یہ جو آج حوالے ہم دکھا رہے ہیں یا کل ہم نے دکھائے ہیں اس میں جہالت نہیں مجھے لگتی, یہ جانتے تھے بڑی اچھی طرح, کیونکہ اسی کتاب میں وہ پہلے ذکر کر رہا ہے کچھ صفحے پہلے کہ ابتدا جو ہے وہ عیسائیوں نے کی تھی, مسلمانوں نے اس کا جواب دیا, لیکن کچھ صفحے بعد اس نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام پہ الٹا الزام لگا دیا کہ ان کی وجہ سے یہ توہین ہوئی. تو اس لیے جہالت کا عذر ان کے پاس نہیں ہے, یہ جان بوجھ کے دھوکہ دیتے ہیں. اور یہ دیوبندی ہے, اور دیوبندیوں کا ہم بار بار وہ مشہور جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے لیے کذب سری جو ہے وہ جائز ہے. تو یہ کذب سری سے ان کے علماء جو ہیں وہ کام لیتے ہیں. جی اگلے حوالے پہ آ جائیں. جی اگلا حوالہ پھر اسی کتاب کا ہے, فرنگیوں کا جال, امداد صابری صاحب کی, اور یہ اس کے پیچھے عنوان بھی لکھا ہوا ہے کہ امداد اللہ مہاجر مکی اور فلانے فلانے نے یہ بات کی. یہ دیوبندیوں اور بریلویوں کے مشترکہ بزرگ ہیں, بابے ہیں. تو اس کے آگے یہ مارک ہوا ہے صفحہ نمبر 62-63 ہے میرا خیال میں. ہاں جی, میں نے کچھ جیسا کہ آپ کو بتایا کہ میری عادت ہے کہ میں کچھ صفحے ایکسٹرا لگاتا ہوں, میرے کچھ اور حوالے ہوتے ہیں ذہن میں. جی جی, تو اس لیے یہ جو اس کا صفحہ نمبر اب میرے سے بھی نہیں پڑھنے ہو رہا, 63 ہے شاید, 63 ہے. ایک پتہ نہیں کون سا جس پہ لکھا کہ ان, ہاں جی یہ 63 ہے, 63 نمبر. ان کتابوں میں سب سے پہلی غیر مہذب اعتراضات, یہ اصل میں ساری فہرست ہے جی ان کتابوں کی جو اسلام کے خلاف لکھی گئی, اور ان پادریوں کے نام ہیں اور ساتھ سن لکھے ہوئے ہیں کہ کس سن میں انہوں نے یہ بات کی ہے. اور صفحہ نمبر یہ ہم جو دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے نظر آ رہا ہے 63 ہے, اور یہ 62 ہوگا جہاں کتابوں کی فہرست ہے. اور صفحہ نمبر 63 کے آخر پر لکھا ہے کہ ان کتابوں میں سب سے پہلی غیر مہذب اعتراضات سے بھرپور اور زہریلی کتابیں میزان الحق, طریق الحیات اور مفتاح الابرار ہیں. یہ کتابیں سلسلہ وار پادری فانڈر نے شائع کی ہیں. یہی وہ تیزابی کتابیں ہیں جن کی تمام مصنفین نے تقریباً ڈھٹائی کے ساتھ نقل اور ان غیر شریفانہ اعتراضوں سے اپنی کتابوں کو آلودہ کیا ہے. چنانچہ تمام کتابوں میں متنازع فی مسائل اور اعتراضات ایک ہی قسم کے ہیں, ایک ہی خباثت کو بار بار مختلف عنوانات سے ناموں یا عبارتوں کے ساتھ دہرایا گیا ہے. مسلمانوں پر جن اعتراضات کی بچاڑ کی گئی وہ یہ ہیں: قرآن مجید اصلی نہیں ہے, اس میں تحریف و تبدیلی ہو چکی ہے. قرآن مجید میں کوئی نئی چیز نہیں ہے. توراۃ اور زبور سے سرقہ یعنی کہ چوری کیا ہوا کلام ہے, اس کے علاوہ اس میں کچھ نہیں ہے. یہودیوں کی خرافات ہیں. یہ دیکھ لیں اسی قسم کے اعتراضات ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر بھی کیے جاتے ہیں. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں ابتدائی زمانہ میں جو مخالفانہ کتابیں لکھی گئیں, بعد میں آنے والوں نے لکیر کا فقیر بنتے ہوئے مکھی پر مکھی ماری ہے. 100% اسی طرح انہوں نے انہی اعتراضات کو مختلف عنوان دے کر آگے چلایا ہوا ہے. وہ ایک بڑا مشہور زمانہ اعتراض ہے کہ جی اسرائیل کی فوج میں 600 احمدی مسلمان ہے. وہ کئی سالوں تک, یعنی کہ دہائیوں تک وہ اعتراض اسی طرح وہ کاپی پیسٹ کرتے چلے آئے ہیں کہ جی 600 بندہ وہاں شامل ہے. آج بھی کہیں دیکھیں تو وہ بندہ وہی اعتراض کر دے گا جو آج سے 30 سال پہلے کیا گیا تھا. تو اس کے علاوہ اگلا صفحہ ہے, اس میں جو اعتراضات ہیں اس کی لمبی فہرست ہے. اس میں سے میں یہ آگے جو تفصیل ہے تھوڑی وہ میں پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں کہ ان اعتراضات کے مطالعے کے بعد یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہر معترض کی ذہنیت ایک ہی غلاظت میں سنی ہوئی ہے. سب نے رذیلوں ننگوں کے معیاروں سے نبی آخر الزمان رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام اور رسوا کرنے کی ناپاک اور ناکام کوشش کی, اور اپنے بد باطن اور ناپاک ظرفوں کو اشکار کیا ہے. بعض نے تو حد کر دی, شرافت اور انسانیت اور اخلاق کو بالائے طاق رکھ کر. یہ 100% یہ عبارت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مخالف ان ختم نبوت کے جھوٹے مجاہدوں پر بھی پوری آتی ہے. بالائے طاق رکھ کر انتہائی گندہ دہنی اور ذہنی غلاظت کے ساتھ حضور انور کی ذات والا صفات پر انتہائی غیر شریفانہ, کمینہ اور غیر مہذب حملے کیے. ان میں پادری مادود الدین کا گندا قلم, اچھا وہ ایک نقطہ غائب ہو گیا بعد میں, اچھا گندا قلم زیادہ گستاخ, اور ان کی کتاب تلخیص الاحادیث بے بنیاد الزامات و بہتان سے زیادہ سیاہ نظر آتی ہے. یہ بے لگام پادری حضور اقدس کی شان میں یہ گستاخیاں کرتا ہے. آگے گستاخیاں بھی لکھی ہوئی ہیں, وہ ہم چھوڑتے ہیں. ویسے یہ کتاب مسلمان کہلانے والوں نے ہی چھاپی ہوئی ہے. ہاں جی, میں یہ اصل میں میرے پاس اس کا دوسرا ایڈیشن بھی تھا, لیکن جو اگلا حوالہ اس کا ہم پڑھنے والے ہیں وہ وہاں پہ مٹا ہوا تھا, تو اس لیے مجھے اس کے اس ایڈیشن میں سے یہ حوالہ نکالنا پڑا. جو اگلا صفحہ ہے وہ اس کا حوالہ وہ پڑھ دیں.
اس میں لکھا ہے ان الزامات سے اندازہ لگائیے کہ حکومت ایسی تصنیفات کی موجودگی میں اپنے آپ کو حکومت کا اہل کہہ سکتی ہے اور اپنے ہم مذہب مبلغین اور پادریوں کو ایسے افعال و حرکات شنیعہ کے کرنے کی اجازت دیتے ہوئے اپنے آپ کو رعایا پرور نیک نیت مہذب اور غیر جانبدار ثابت کر سکتی ہے۔ دنیا کی تاریخ میں ایسی گندہ تصنیفات اور ساز شانہ شیطنت یعنی شیطانیت کی مثال کسی سلطنت میں نظر نہیں آئے گی، اور آج کل دیکھنا ہو تو پاکستان میں دیکھ لیں۔ میں یہی کہنے لگا تھا کہ آپ کو اگر آج وہ مثال دیکھنی ہے تو یہ پاکستان میں دیکھ لیں کہ دیکھیں، وہ کہتا ہے کہ ان الزامات سے اندازہ لگائیے کہ حکومت ایسی تصنیفات کی موجودگی میں اپنے آپ کو حکومت کا اہل کہہ سکتی ہے۔ تو یہ جو حکومتیں ہیں جن کی حکومت کے اندر یہ جماعت کے خلاف اس طرح کی یہ بد زبانیاں میڈیا پہ آ کے ہوتی ہیں، رسائل پہ ہوتی ہیں، مسجدوں سے ہوتی ہیں اور سپیکروں پہ جو بکواسات کی جاتی ہے، کیا وہ حکومت کرنے کی اہل ہو سکتی ہے؟ اب یہی سوال جو انہوں نے اس وقت کیا تھا، آج یہ ہم آج کی حکومتوں سے کرتے ہیں یا آج کی حکومت سے کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اس طرح کی ساز شانہ شیطنت کی مثال کسی سلطنت میں نظر نہیں آئے گی۔ اللہ کے فضل سے ہمیں وہ نظر آتی ہے کہ تم کس طرح اس وقت عیسائیوں کی گدی پہ بیٹھے ہوئے ہو، کس طرح تم ان کی جانشینی کے حق ادا کر رہے ہو اور کس طرح جوتے کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہو۔ ہمیں اللہ کے فضل سے کسی قسم کی کوئی غلط فہمی نہیں ہے، ہمیں یہ واضح آنکھوں سے کھلی آنکھوں سے یہ نظر آ رہا ہے۔ اگر پھر چودھری غلام حسین کی بات ہے، اگر تمہیں عقل ہے تو یہ باتیں دیکھ لو اور کل جو تمہارے مطالبے تھے آج اپنی گورنمنٹ سے کر کے دیکھ لو۔ تو یہ میں نے محترم جان بوجھ کے کہہ لیں کہ یہ اس کا ایڈیشن جو ہے وہ چنا، کیونکہ اس میں جو دوسرا ایڈیشن تھا اس میں کافی جگہ سے یہ عبارت جو ہے وہ مٹی ہوئی تھی۔ آگے دیکھ لیں کہ آگے پڑھنا ہے اگر آپ نے تو بے شک وہ پڑھ دیں، اگلا صفحہ جو ہے 299 پہ۔ اچھا، اسی کا 299، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، یہ اگلا صفحہ ہے جی، اس میں لکھا ہوا ہے کہ 1876 میں 1876 میں آپ نے جب یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حکومت کے سایہ میں نہایت پرزور مشنری کام کر رہی ہے اور صلیبی مذہب یعنی کہ عیسائیت ساری دنیا میں ایک طوفان عظیم کی طرح جوش مار رہا ہے، اس وقت مرزا جی نے براہین احمدیہ کتاب لکھی جس کے 4 حصے ہیں۔ اس کتاب کا ذکر حضرت مولانا محمد علی منگیری علیہ ما علیہ نے رد نصارہ کی فہرست میں ان الفاظ میں کیا ہے، یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو کتاب لکھی اس کا ذکر ان کے ایک بڑے عالم نے کیا ہے کہ اس کتاب کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس عمدہ اور مبسوط کتاب میں 2 طریقے سے مذہب اسلام کی حقانیت ثابت کی گئی ہے۔ اب جب آپ لوگوں کو میں ضمناً بات بتا دوں کہ اندازہ ہو گیا ہے کہ کس قدر سخت اور کس قدر گندی اور غلیظ مخالفت اس وقت ہو رہی تھی، اور مسلمانوں کے علماء کہلانے والے جواب دینے کی بجائے خود مرتد ہو کر عیسائی ہو رہے تھے، اس وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کتاب لکھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت حضرت مرزا غلام محمد قادری علیہ السلام کو مبعوث کیا ہے کہ جا کر اسلام کا دفاع کرے۔ تو اس کے بارے میں جو غیر ہیں وہ کیا لکھتے ہیں کہ اس عمدہ اور مبسوط کتاب میں 2 طریقے سے مذہب اسلام کی حقانیت ثابت کی گئی ہے۔ اول تو 300 دلائل عقلیہ سے، دوم ان آسمانی نشانوں سے جو سچے دین کی سچائی ثابت کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ حق تو یہ ہے کہ اس کے اثبات حقیقت اسلام میں یہ بہت ہی عمدہ کتاب ہے، اور یہ صفحہ نمبر 499 ہے، اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تبصرہ مولوی محمد علی منگیری کا اس زمانہ کا ہے جب آپ نے اپنے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ 1892 میں مرزا جی کا جی ہاں یہ جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی وہ نبوت کا معیار بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری پہلی زندگی جو ہے اس کو دیکھ لو، تو اب اس کے لیے یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک پہاڑ پہ تشریف لے گئے اور کفار مکہ کو آواز دی اور کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے جو تم پہ حملہ کرنے والی ہے تو تم کو کیا کہو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ سچے ہیں، آپ صادق اور امین ہیں، یقیناً ہم آپ کی اس بات کی گواہی دیں گے کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو جب آپ نے اللہ کی طرف ان کو بلایا تو اسی وقت وہ مجمع جو ہے اپنے پاؤں پہ پلٹ گیا، اور ان میں غالباً ابو لہب تھا۔ اس نے کہا کہ تم نے نعوذ باللہ ہمارا جو ہے ٹائم ضائع کرنے کے لیے ہمیں بلایا تھا۔ تو یہ ہے وہ دلیل کہ جب تک ان کا دعویٰ نہیں تھا اس وقت وہ اسلام کے سپہ سالار کے طور پہ تھے۔ اس لیے اگر بعد میں ان کے دعوے کے بعد ہی ان پہ کوئی الزام لگاتے ہیں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جیسا کہ اس وقت ابو لہب نے جو بات کی تھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اسی طرح جو کفار نے بعد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراضات کیے ہیں ان کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ دعوے سے پہلے والی زندگی کی گواہیاں لوگوں نے کیا دی ہے
انشاءاللہ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کی گواہیاں آئیں گی اس میں یہ بھی شامل ہوگا پروگرام حوالہ، اور اس کے علاوہ جو دیگر حوالے ہیں. جی آپ آگے پڑھیں. جی اس کے آگے لکھا ہے 1892 میں مرزا جی یعنی حضرت مرزا غلام محمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کا مسٹر عبداللہ اتھم کے ساتھ امرتسر میں اسلام اور مسیحیت کے عنوان پر مناظرہ ہوا، جس میں عیسائیوں کو ہارنا پڑا. تو اس مناظرے میں ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا. پادریوں نے چند بیمار لڑکے چھپا کر رکھے تھے. درمیان مناظرہ میں وہ بیمار لڑکے مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام مدعی مسیح موعود کے سامنے لا کر کھڑے کر دیے اور ان سے مطالبہ کیا کہ آپ مسیح ہونے کے مدعی ہیں، یہ چند لڑکے بیمار ہیں، انہیں ہاتھ لگا کر اچھا کر دیجئے. مناظرہ میں بڑے کہہ کے لگے. مرزا جی کھڑے علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے اور انہوں نے نظامی جواب حسب ذیل دیا کہ مسیح ناصری نے یہ کہا تھا کہ اگر تم میں ایک رائی کے برابر دانہ کے برابر ایمان ہے تو تم قدرت کے خزانوں کے مالک بن سکتے اور پہاڑوں کو حکم دے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکتے اور کوئی بات تمہارے سامنے انہونی نہیں ہو سکتی. متی باب 17 اور لوکا باب 17. میں یقین رکھتا ہوں کہ وہ مسیحی حضرات جو یہاں جمع ہے اپنے مسیح پر ضرور ایمان رکھتے ہیں. آپ لوگوں کا ایمان رائی کے دانے کے برابر تو بہرحال ہوگا. میں آپ کا ممنون ہوں گا کہ آپ ہی ذرا اپنا ہاتھ لگا کر زندہ کر دیجئے. پادری اس پر خاموش ہو گئے. اس کے بعد تشییع الاذان ہے. 1905 میں مرزا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جماعت پروپیگنڈا کے لیے یہ رسالہ جاری کیا جس میں عیسائیوں کے الزامات کا جواب بھی شائع کیے جاتے تھے. مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کتابیں جنہوں نے خالص اسلامی نظریہ سے لکھی اور رد نصارہ میں وہ یہ ہیں: براہین احمدیہ جلد چہارم حصہ پنجم میں بھی صداقت اسلام معجزات کی حقیقت اور کمالات کے مدارج بحث ہے. اسلامی اصولوں کی فلسفی، اس میں مذہب کی بنیادی اصولوں پر اسلامی نقطہ نظر سے روشنی ڈالی گئی. آئینہ کمالات اسلام، اس کتاب میں اسلامی تعلیمات کی حکمت اور ملائک وغیرہ کے مسائل زیر بحث ہے اور تعلیم اسلامی کی اکملیت کو ثابت کیا گیا ہے. تو یہ مکمل حوالہ ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی شاید ہی کوئی کتاب ہو جس میں انہوں نے عیسائیوں کا رد نہیں کیا. یہ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے کچھ کتابوں کا ذکر کیا ہے، ورنہ آج یہ کتابیں جو ہیں وہ نیٹ پہ موجود ہیں، کوئی بھی بھائی پڑھنا چاہیں تو وہ پڑھ سکتے ہیں. اس میں شاید ہی آپ کو کوئی کتاب ملے گی جس میں عیسائیت کا رد جو ہے وہ نہیں کیا گیا. اس میں ایک صفحہ مجھ سے مس ہو گیا جو اس نے شروع میں ٹائٹل عنوان دیا ہے کہ حضرت مرزا غلام محمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام. اس میں بھی اس نے ان کی جو تاریخ پیدائش ہے وہ 1835 سے جو ہے وہ لکھی ہے. تو وہ صفحہ کسی وجہ سے مجھ سے مس ہو گیا، تو میں نے کہا میں دوستوں کو ویسے بتا دیتا ہوں کہ اسی کتاب میں جہاں پہ یہ والا شروع ہوتا ہے اس سے پیچھے والا صفحہ، اس میں اس نے تاریخ پیدائش جو ہے وہ 1835 جو ہے وہ دی ہوئی ہے. جی محترم. اچھا یہ اگلا حوالہ ہے. یہ وہی رحمت اللہ کرانوی صاحب ہیں، ان کو مجاہد اسلام اوپر لکھا ہوا ہے اور یہ لکھنے والے ہیں اس کتاب کو مولوی اسیرہ دروی. اچھا جی یہ دارالکتاب. اصل میں اس لیے میں خاص طور پہ یہ کتاب پیش کی ہے. ویسے تو اور بھی مولانا رحمت اللہ کرانی کے بارے میں ہے، جیسا کہ ہم یہ دوسری کتابیں دکھائی تھی وہ دیوبندیوں کی ترجمہ شدہ ہے. یہ اہل حدیث کی طرف سے ہے. اسی طرح میں نے بتایا تھا کہ بریلوی بھی ان کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، رحمت اللہ کرانی کو، تو میں نے کہا کہ اس میں ان کا بھی حصہ میں اہل حدیثوں کا بھی ڈال دوں. اس وجہ سے میں نے اس کتاب کے حوالے کا انتخاب کیا ہے. جی یہ اس کا ٹائٹل صفحہ ہے اور یہ اس کا وہ صفحہ ہے جس پر اس کا ایڈیشن اور ثانِ اشاعت وغیرہ لکھا ہوتا ہے. اس کا اگلا صفحہ ہے صفحہ نمبر 97. اس میں سے ہم آپ کو دکھاتے ہیں صفحہ نمبر 97 میں سے کہ یہ کیا. جی آپ پھر اگر وہ اوپر دیکھیں گے تو اس کے 42 صفحے ہیں ٹوٹل. تو ہم نے نہیں پڑھنے. ٹھیک ہے. 42 تو ہم نے نہیں پڑھنے. ہاں جی. یہ صرف کچھ ہیڈنگز دکھانی ہے اور کچھ جگہ پہ ہم جو نشان لگے ہوئے ہیں صرف وہ آیات پڑھیں گے تاکہ پروگرام جو مختصر ہے. جی ٹھیک ہے. تو یہ صفحہ نمبر 97 کے اوپر دیکھیں کہ اسلامی ہند پر عیسائیت کی جلگار. پہلی تو یہ بات ہے کہ یہ بھی کسی حد تک یہ لوگ صرف دھوکہ دینے کے لیے اس کو اسلامی ہند کہتے ہیں. کسی وقت بھی یہاں مسلمانوں کی اکثریت نہیں رہی. جب انگریز یہاں پر قابض ہوا ہے مکمل طور پر دہلی پر سن 1857 میں یا اس کے ارد گرد، وہاں برائے نام یہاں مسلمان جو خود مسلمان بھی برائے نام تھے ان کی حکومت تھی. باقی تو یہ ٹوٹے پھوٹے ہوئے تھے، کہیں مرہٹوں کی حکومت تھی کہیں کسی کی حکومت تھی. تو یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت میں صرف لوگوں کو عوام کو دھوکہ دینے کے لیے کہہ دیتے ہیں جی مسلمانوں کی بڑی عالی شان وہاں حکومت تھی اور انگریزوں نے وہ بڑے مشکل سے چھین لی اور ان کو ڈر تھا کہیں یہ جہاد نہ کرنے لگ جائیں. تو بہرحال عیسائیت کی جلگار کا عنوان دے کر کافی گفتگو ہوئی ہے. آگے صفحہ نمبر 98 میں ہے لندن پارلیمنٹ سے درخواست. تو اس میں یہ فیصلہ کر کے لندن پارلیمنٹ سے درخواست کی گئی کہ اس ملک میں حکومت کو مستحکم بنانے کے لیے یہاں عیسائیت کی تبلیغ ضروری ہے.
یہ انتہائی اہم فکرہ ہے. احمد بٹ صاحب بھی اس پر تبصرہ جو ہے کریں گے. تو دیکھیں کہ حکومت کو مستحکم کرنے کے لیے وہاں عیسائیت کی تبلیغ ضروری تھی. اب یہ جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اور جماعت احمدیہ کو انگریز کا ایجنٹ کہا جاتا ہے, اس سوال کا جواب بھی اس کے اندر آ جاتا ہے کہ وہ انگریز جو انتہائی سر توڑ کوشش کر رہا تھا, پانی کی طرح پیسے کو بہا رہا تھا اس کام کے لیے کہ ہندوستان میں عیسائیت کو مضبوط کیا جائے, کیا وہ کسی ایسے بندے کو کھڑا کر سکتا ہے جو ان کے خدا کو ہی مار دے پکڑ کے, جو کہے جی یسوع یا عیسیٰ جو ہے وہ فوت ہو چکے ہیں اور یسوع جو ہے وہ اس کا بائبل کے مطابق وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ نجات دہندہ بن سکے. تو کیا یہ عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ ایک طرف عیسائیت کو پھیلانا چاہیں اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے, اور دوسری طرف ایک بندے کو کھڑا کر دیں کہ ہماری سخت مخالفت کرو اور جس بندے پر ہماری بنیاد ہے یعنی یسوع پر, اس کو ہی تم جھوٹا ثابت کر دو اور کہہ دو کہ وہ جو مسلمانوں کی طرف سے جو عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہے اس کے بارے میں بھی کہہ دو کہ وہ فوت ہو گیا ہوا ہے. تو بالکل عقل جو ہے وہ اس کو تسلیم نہیں کرتی, لیکن جب جھوٹ بولنے پہ بندہ آتا ہے تو ہر بے عقلی کی بات کرتا ہے. جی احمد بٹ صاحب. سلیم صاحب آپ کس کی عقل کی بات کر رہے ہیں, چودھری غلام صاحب ان کی عقل کی یا کسی اور کی؟ ہاں وہ کہتا ہے نا آپ ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں. ہاں جی, تو یہ دیکھ لیں کہ وہ یہ آپ انگریزوں کو بھی اپنے طرح کا عقل مند سمجھتے تھے کہ انہوں نے وہ شخص کھڑا کیا کہ جو ان کے عقیدے کی بنیاد جو ہے اس کو ختم کر رہا ہے, ورنہ یہ تعریف قرآن اور تعریف بائبل ان سے کل بھی میں نے بتایا تھا کہ یہ تقریباً ادھر سے بھی حوالے آ جاتے تھے ادھر سے بھی آ جاتے تھے, تو وہ برابر کا تھا. جو مین آف دی میچ اننگز کے لیے وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کے لیے, جیسا کہ ہم نے کل وہ 2 ترجموں والا قرآن جو اشرف علی تھانوی اور مولانا رفیع الدین والا ہے اس میں بھی دکھایا تھا کہ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ اعلان کیا کہ جس کو تم خدا سمجھتے ہو وہ وفات پا گیا, کہتے ہیں کہ اس حربے سے انہوں نے ہندوستان سے لے کے انگلینڈ تک کے عیسائیوں کو شکست دی. اور آج بھی اللہ کے فضل سے جہاں جہاں بھی ایم جی ہیں وہ اس چیز کے گواہ ہیں کہ ایم جیوں سے یہ عیسائی جو ہے آ کے بات نہیں کرتے, جب ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ایم جی ہیں تو وہ گریز کرتے ہیں ان سے بات کرنے. تو آپ نے اس پہ کافی سیرا تبصرہ کر دیا ہے کہ عیسائیت کی تبلیغ, کیونکہ ہم نے جو پچھلے حوالے پہلے بھی دکھائے ہیں اس میں بھی ان کا مقصد یہ تھا جو آج ہی ہم نے دکھائے ہیں کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح اسپین میں انہوں نے اسلام کا نام و نشان مٹا دیا تھا اور وہاں پہ دیکھ لیں کہ پھر نہ بغاوت ہے نہ کچھ ہے, ان کی حکومت ہے, اسی طرح ان کا پروگرام انڈیا کے لیے بھی تھا. تو دوستوں سے درخواست ہے کہ وہ فرنگیوں کے جال ایک دفعہ پڑھیں, اس میں اس نے پوری ڈیٹیلز دی ہوئی ہے کہ کتنی محنت کی ہے انہوں نے عیسائیوں نے, کیا کیا یہاں پہ کام کیے ہیں, کتنی رقوم انہوں نے خرچ کی ہیں تاکہ اس ملک کو عیسائی بنایا جا سکے. اور جس شخص نے دفاع کیا ہے, ورنہ اگر یہی ماحول ہوتا جو آج پاکستان میں ایم جیوں کے لیے, تو تمہارے باپ دادے تو کب کے عیسائی ہو گئے ہوتے. آج بھی تم دیکھ لینا کہ کوئی بھی حکومت اگر تم پہ اس طرح کی پابندیاں لگائے جس طرح کی تم نے ایم جیوں پہ پابندیاں لگائی ہوئی ہیں کہ کوئی حقوق تم ان کو نہیں دے رہے اس ملک میں, اگر اس طرح تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا جائے کسی بھی ملک میں تو تمہارے آباء و اجداد کا تم خود جو ہے وہ کب کا اسلام کو بیچ کے کھا جاتے. جیسے اس وقت تمہارے بڑوں کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ عیسائی وہ للکارتے تھے, اسی میں انشاءاللہ وہ حوالے بھی آئیں گے کہ وہ للکارتے تھے اور تمہارے بڑے ان کے جواب نہیں دے سکتے تھے. تو جی محترم آگے چلیں. مجھے کسی نے شکایت کی ہے کہ میری آواز جو ہے وہ بیچ میں تھوڑی تھوڑی کٹتی ہے, کیا باقی بھائیوں کو آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ ہلو سلیم صاحب. جی وہ تو کوئی کمنٹ کرتا ہے تو وہ پتہ چل جاتا ہے. میرا خیال ہے آواز مجھے تو یہاں ٹھیک آ رہی ہے, تو امید ہے آگے بھی ٹھیک جا رہی ہوگی. اس کے بعد جو ہے آواز ریکارڈ بھی ہو جاتی ہے, تو ریکارڈنگ میں وہ زیادہ صاف اگر کوئی مسئلہ ہو رہا ہے تو وہ ہو جائے گی انشاءاللہ. مجھے ویسے آواز میں کوئی ایسے رکاوٹ وغیرہ نہیں آ رہی, امید ہے کہ وہ ٹھیک جا رہی ہوگی. تو یہ شاید یہ جو ہم اس پہ اسٹریم یارڈ پہ چلاتے ہیں شاید اس وجہ سے کوئی مسئلہ ہوتا ہے. بہرحال ابھی ہم گزارا کرتے ہیں, پہلے بھی بعض دفعہ اندر کبھی نہ کبھی چھوٹا موٹا اس طرح کا مسئلہ ہو جاتا ہے. تو دیکھتے ہیں, امید تو ہے جی آ رہی ہے آواز, اور ٹھیک ہے. بہرحال زیادہ تر لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ آواز ٹھیک ہے. وہ بعض دفعہ لوگوں کے اپنے انٹرنیٹ کی سپیڈ کی وجہ سے یا کوئی دوسرے مسائل کی وجہ سے یہ ہو جاتا ہے. بہرحال آگے ہم چلتے ہیں جی. تجویز عملی صورت میں صفحہ نمبر 99 پہ لکھا ہے, کمپنی نے پورے ہندوستان حکومت کے سارے عہدوں پر صرف انگریز کو رکھا, صرف درجہ چہارم کی ملازمت ہندوستانی باشندوں کو دی. یہ لمبی تفصیل ہے, اس کو ہم چھوڑتے ہیں, صرف اندر سے کچھ باتیں پڑھتے ہیں.
जहां निशान लगा होगा। हालांकि हुकूमत की वफादारी में इनकी ज़ात हर शौक व शुबा से बाला थी, लेकिन गुलामाना वफादारी अफसरान बाला में इत्मीनान तो पैदा कर सकती है, वगैरह वगैरह। आगे सफ़ा नंबर 100 में लिखा है कि अंग्रेज़ ही होता था, किसी हिंदुस्तानी को फौज में बड़े ओहदे पर नहीं दिया गया, वो सिर्फ रंग रूट बनकर रहे। इसका अंग्रेज़ होना शर्त अव्वल थी। इस अंग्रेज़ का मिशनरी जहन मजाज का होना भी ज़रूरी था। आगे चूंकि हिंदुस्तान में हुकूमत मुसलमानों के हाथ से छीनी गई थी, ये बहरहाल एक वही ड्रामा है जो हज़रत मूसा अलैहि सल्लम की मुखालफत में। ये सलीम साहब ये बात बिल्कुल सही है जो आपने इस पे तबसरा भी किया है कि ये कहते हैं कि जो मुसलमानों की हुकूमत उस वक्त थी कहाँ पे। ये सारे मुख्तलिफ नवाब जो हैं ये अपनी आज़ाद खुद मुख्तार जो हैं हुकूमतें बना के बैठे हुए थे। इसी वजह से वो आपको याद होगा कि कभी आप अंग्रेज़ों की प्लासी की जंग पढ़ते हैं, कभी टीपू सुल्तान के खिलाफ पढ़ते हैं, कभी नवाब अफओद के खिलाफ पढ़ते हैं, कभी मराठों के खिलाफ पढ़ते हैं। ये सारी खुद मुख्तार रियासतें थी जिनका हुकूमत दिल्ली के अंडर इनमें से कोई भी नहीं थी। इसलिए ये बिल्कुल आपने सही कहा कि ये भी लोगों को धोखा देने के लिए कहते हैं कि जी वो इस्लामी हुकूमत वो हमसे उन्होंने छीनी। ये भी इनका एक धोखा है जो ये लोगों को देते हैं। अच्छा, इसमें मैं दोबारा कहता हूँ कि वो जो किताब है फरंगियों का जाल, उसमें भी देख लेंगे तो उसमें भी तफसील मिल जाएगी, वरना तारीख की किताबें खोल के अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस वक्त हिंदुस्तान की हुकूमत जो दिल्ली की थी उसका स्वाय अपनी महल के चारदीवारी के बाद कहीं भी हुक्म नहीं चलता था। ये थी इस्लामी हुकूमत। ये भी आपने जो है वो एग्जैजरेशन की है, वहां भी पता नहीं उनकी कोई सुनता था बादशाह मोहतरम की कि नहीं महल के अंदर। अच्छा, दूसरा ये इसमें एक तरफ तवज्जो दिलानी काफ़ी ज़रूरी है, चूंकि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम जो हैं वो पंजाब के अंदर आए हैं। तो उस वक़्त जब अंग्रेज़ों ने ये हुकूमत दिल्ली की 1857 के अंदर वहाँ से ले ली है उससे, उस वक़्त पंजाब पर सिखों की हुकूमत थी। और उन सिखों की अलग से अगर पूरे 10-15 प्रोग्राम सिखों की हुकूमत के पर किए जाएं कि उनकी हुकूमत में मुसलमानों का क्या हशर नशर हो रहा था, कि जिस तरह अहमदी मुसलमानों पर पाकिस्तान के अंदर अजान पर पाबंदी है, नमाज पढ़ने पर पाबंदी है, मुसलमान नजर आने पर पाबंदी है, इसी तरह के कुछ हालात पंजाब के अंदर सिखों की वजह से हुए थे। मुसलमानों की मस्जिदों के अंदर अस्तबल बनाए गए, वहां बदकारियां की गई, शराबें पी गई, अजानों पर पाबंदी लगाई गई। ये उस वक्त हो रहा था जब इनकी ये नाम नेहाद मुसलमानों की हुकूमत दिल्ली में इनके कहने के मुताबिक मौजूद थी। तो तब कहां वो भंग पी के सो रही थी मुसलमानों की हुकूमत, जब पंजाब के अंदर सिख जो थे वो काबज थे और मुसलमानों के साथ ये हशर नशर वो कर रहे थे, तब इनको वो मुसलमानों की हुकूमत नजर नहीं वहां आती कि उस वक्त कहां थी वो मुसलमानों की हुकूमत। और फिर वो अंग्रेज ने आके वो आज़ादी दी, और जब पंजाब पर भी अंग्रेज का कब्जा हो गया तो उस वक्त भी उसने कम अज कम मजहबी आज़ादी दी। वो किसी को नमाज पढ़ने से नहीं रोकता था, मस्जिदों में जाने से नहीं रोकता था, तबलीग करने पर नहीं रोकता था। तो ये भी याद रखना चाहिए कि सिखों का जो था वो पूरे पंजाब के ऊपर कब्जा था। और हम पिछले प्रोग्रामों में भी दिखा चुके हैं, आइंदा भी दिखाएंगे कि अंग्रेजों की जो मकबूजा इलाका था उसके अंदर से बड़े बड़े मुसलमान कहलाने वाले, जैसे इस्माइल शहीद देलवी हैं और सैयद अहमद शहीद बरेलवी हैं, वो सिखों के इलाके में आए हैं सिखों से मुसलमानों को छुड़वाने के लिए। और खुद इन्हीं नाम नेहाद मुसलमानों ने पठानकोट के अंदर जो है वो उन दोनों को जो सिखों से जान छुड़ाने आए थे, खुद मुसलमानों ने सिखों के साथ मिलकर उनको शहीद कर दिया है, कत्ल कर दिया है, जो भी आप कहना चाहें। बहरहाल तो ये चीज़ें जहन में रखनी चाहिए कि ये सिर्फ धोखेबाजी करने के लिए, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के खिलाफ एक मन गढ़ंत फिल्म बनाने के लिए, झूठी कहानी बनाने के लिए इस तरह की बातें अवाम को बताते हैं। और ये इनकी आदत है तारीख को मसक करना। वो हसन निसार साहब कहते हैं जो तारीख को मसक करता है तारीख उसको मसक कर देती है। तो ये खुद मसकशुदा कौम है। बहरहाल आगे देखते हैं। सफ़ा नंबर 101 पर लिखा है कि तबलीग ईसाइयत की मुहिम पूरी कुव्वत से चला दी गई। पादरियों का ईसाई मिशन मुस्तकिल तौर पर तबलीग ईसाइयत में अपने लंबे चौड़े बजट के साथ मसरूफ़ अमल था। वो हशरातुल अर्ज़ की तरह पूरे मुल्क में फैल गए। ठीक है जी। आगे है तबलीग ईसाइयत का अहद शबाब 1850। ये देखें वो अहद शबाब जो है वो कहता है 1850 है। तो वो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने तो उस वक्त तबलीग का आगाज भी नहीं भी किया था जब वो तबलीग ईसाइयत के शबाब यानी जवानी को वो पहुंच चुका था। पूरे हिंदुस्तान को ईसाई बनाने की सरगर्मियों का अहद शबाब था। मौसम की पहली बारिश में हर शख्स का पहला मसला यह होता है कि बारिश से बचाव की तदाबीर इख्तियार करे, यही करता है। मगर तबलीग ईसाइयत तो बारिश नहीं बल्कि सैलाब की शक्ल इख्तियार कर गई थी। किस सन में? 1850 के अंदर, जब हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम अभी जो है वो मैदान में निकले भी नहीं थे। 1850 में
جی 15 سال عمر تھی اس وقت. ہاں بالکل 15 سال کے بچے تھے ابھی. اور یہ الزام یہ لگاتے ہیں کہ چونکہ مرزا غلام محمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام نے عیسائیوں کے خلاف کتابیں لکھی اس لیے انہوں نے اسلام کی مخالفت شروع کی. اور یہ ساری صورتحال اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ عوام کو تاریخ کا پتہ نہیں ہوتا. ان بیچاروں کو اپنا نام بھی لکھنا نہیں آتا, اپنا نام بھی پڑھنا نہیں آتا, تو تاریخ کس نے پڑھنی ہے؟ تو یہ مسجدوں کے ممبروں پر بیٹھ کر, ممبر رسول پر بیٹھ کر اور ہر اہم جگہ پر بیٹھ کر عوام کو جھوٹ بول کر گمراہ کرتے ہیں جماعت احمدیہ اور حضرت مسیح موعود مرزا غلام محمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف. آگے لکھا ہے ہر علاقہ اس کی زد میں تھا, ہر آبادی اس کی تند و تیز روانی سے لرزہ بردام تھی. لمبی کہانی ہے, وہ الگ سے آپ پوری کتاب پڑھیں تو آپ کو تفصیل مل جائے گی. ہم صرف اندر سے آپ کو اہم مقامات صرف دکھائیں گے. صفحہ نمبر 102 کے اوپر لکھا ہے کہ بالعموم ہندوستانیوں میں جو لوگ عیسائیت قبول کرتے وہ جاہل طبقہ کے لوگ نہیں ہوتے تھے. ٹھیک ہے جناب, وہ کون ہوتے تھے؟ لکھے پڑھے لوگ عیسائی ہوتے تھے. چنانچہ ان میں بعض راہبانہ سلسلہ میں داخل ہو گئے. مدارس کے بشپ نے پچھلی مرتبہ مذہبی نگرانی کے دوران میں 5252 دیسی لوگوں کے مسیحیت قبول کرنے کی تصدیق کی. انہی دیسی لوگوں میں سے 9 کو پادری مقرر کیا گیا. ٹھیک ہے جی, لوگ جو ہے وہ عیسائی ہو جاتے تھے, پھر ان میں سے پادری بنا دیے جاتے تھے, جیسے وہ عبداللہ آتم وغیرہ تھے. اس کے بعد ہے جی, ایک جرمن مشنری نے حال ہی میں 14,000 نفوس کو مسیحی حلقہ میں شامل کیا. یہ دیکھ لیں کہ کس قدر تیزی سے لوگ عیسائی ہو رہے تھے جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ابھی کو اللہ تعالیٰ نے ابھی مبعوث نہیں کیا تھا. اس کے بعد لکھا ہے ترقی پذیر عیسائیت پر اظہار خوشی کرتے ہوئے فلانا فلانا بندہ. یہ لکھتا ہے آج اس وقت ہمارے زمانے میں پرجوش مبلغین عیسائیت ہندوستان میں جوش اور اخلاص کے ساتھ کام کر رہے ہیں. قدیم کفر و شرک کے ماننے والوں اور جدید فطرت پرستی کے علمداروں کے مقابلہ میں مبلغین کو ہر جگہ کامیابی مل رہی ہے. آگے نیچے لکھا ہے اس سال بعض ممتاز مسلمان مسیحیت کے حلقے میں داخل ہو گئے. ممتاز مسلمان, یہ نہیں کہ کوئی گلی میں کوئی بندہ جو چپ کر کے رہتا تھا جس کو کوئی علم بھی نہیں تھا وہ جو ہے وہ عیسائی ہو گیا. ممتاز مسلمان یعنی مشہور مسلمان کہلانے والے. چنانچہ دہلی شاہی خاندان کے کئی شہزادوں کے بپتسمہ کی رسم ابھی حال میں منائی گئی. یہ ہے جناب وہ مسلمان جن سے انہوں نے حکومت چھینی تھی, اور یہ کہتے ہیں جی وہ بڑا سمجھتے تھے کہ یہ دوبارہ ہم پر حملہ آور ہو جائیں گے. وہ کہتا ہے شاہی خاندان کے کئی شہزادوں نے بھی عیسائیت کو قبول کر لیا تھا. آگے صفحہ نمبر 104 ہے کہ پچھلے سال عماد الدین کے عیسائیت قبول کرنے اور اس کی تصنیف کے متعلق ذکر کر چکا ہوں, جس میں اس نے اسلام کی تردید کی ہے. اس کتاب کا نام تحقیق الایمان ہے. مجھے اس کتاب کا کل نسخہ ملا ہے. یہ وہ کتاب کا حوالہ بھی نیچے دیتا ہے, خطبات گارسگان دی تاسی. اس میں اب یہ بات بھی غور کریں کہ یہ مختلف چینلوں کے اوپر یوٹیوب کے آج کل جو احمدیت سے مرتد ہو جاتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں جی آپ بتائیں جی احمدیت کیسی ہے. تو اگر مرتد لوگوں سے پتہ چلتا ہے کہ کسی جماعت کی حقیقت کیا ہے تو پھر پادری عماد الدین کی کتابوں سے آپ جانچیں کہ اسلام کیا ہے, پھر سلیمان رشدی کی کتاب سے آپ جانچیں کہ اسلام کیا ہے, عبداللہ آتم کی کتابوں سے آپ جانچیں گے اسلام کیا ہے. تو یہ عقل جی یہ پادری عماد الدین وہ ہے جس کا کل ہم نے حوالہ دکھایا تھا کہ اگر اس نے کہا کہ اگر 1857 کی طرح کا دوبارہ غدر ہوا تو اس شخص کی کتابوں کی وجہ سے ہوگا, اور یہ مسلمان سے عیسائی ہو کے پادری بنا تھا. اتنی غلیظ کتابیں اس شخص نے لکھی ہیں کہ خود عیسائی کو کہنا پڑا کہ اگر پھر دوبارہ غدر ہوا تو اس شخص کی کتابوں کی وجہ سے ہوگا. تو یہ بالکل آپ نے صحیح تبصرہ کیا کہ جو چھوڑ کے جاتے ہیں اگر وہ اسلام انہی سے سیکھنا ہے تو پھر یہ لوگ ہیں ان سے جا کے سیکھیں. بلکہ کہیں گے تو میں اس کی علیحدہ سے وہ آپ کو حیات زندگی جو ہے وہ بھی بھیج دوں گا, جس میں اس نے بڑا رو کے کہا کہ میں نے بہت تحقیق کی, مجھے کہیں سے کوئی جواب نہیں ملا, تو بالآخر میں نے عیسائیت قبول کی ہے. جی محترم اگلا حوالہ دیکھ لیں. جی تو اس کے بعد یہ مختصر تھوڑا میں پڑھتا جاتا ہوں. جب کوئی مسلمان عیسائیت قبول کرتا ہے تو گارسان دی تاسی کا لب و لہجہ بڑا مسرت امیز ہو جاتا ہے. صفحہ نمبر 105 پر لکھا ہے کہ باوجود مسیحی کلیساؤں کے اختلاف کے کوئی نہ کوئی مشہور ہندوستانی مسیحی مذہب قبول کرتا ہی رہتا ہے. ان کے بھائی مولوی عماد الدین جو خود فاضل آدمی ہے لیکن ان کی شہرت حاصل نہیں, یورپین لوگوں کے میل جول سے یہ تسلیم کرنا پڑا کہ مسیحی مذہب سچا اور اسلام باطل ہے. یہ جس طرح شمس الدین مرتد اور عرفان برق مرتد اور شیخ مرتد اور اسی طرح وہ چودھری مرتد یا اس طرح کے دوسرے مرتد کہتے ہیں جی ہم نے بڑی تحقیق کی اور تحقیق کر کے ہمیں پتہ چلا, ہم تو اندر کے بندے ہیں, ہم سے زیادہ کون جانتا ہے قادیانیت کو. تو یہ بھی اندر کا بندہ ہے, وہ مولوی ہے, اوپر نام اس کا دیکھیں لکھا ہوا ہے مولوی عماد الدین اس کا نام تھا.
تو وہ مولوی ہے، آپ تو جماعت کے کوئی عہدیدار بھی نہیں تھے، کوئی آپ نے کورس بھی نہیں کیا تھا، وہ تو مولوی تھا، وہ کہہ رہا ہے جی اسلام باطل ہے، تو اس کی پھر فٹافٹ بھاگ کے مان لیں جو آپ نے اصول بنایا ہے اس کے مطابق۔ آگے لکھا ہے چنانچہ ناگپور کے ایک تعلیم یافتہ اور ممتاز مسلمان جو جبل پور کے ناظر مدارس ہیں، جن کا نام مولوی صفدر علی ناگپوری ہے، ان ابھی حال ہی میں مذہبی مذہب قبول کیا ہے، اور اس صفدر علی نے بھی بہت سی کتابیں اسلام کے خلاف لکھی تھی۔ صفحہ نمبر 106 پر صورتحال کتنی خطرناک تھی اس کی تفصیل لکھی ہے۔ اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ جب کہ مسلمان قوم وہ تھی کہ اپنے مذہب کے خلاف ایک لفظ سن کر شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ادنا گستاخی دے کر اپنے جذبات پر قابو رکھنا ہے اس کے لیے ناممکن تھا، آج اسی خوددار اور غیرت مند قوم کے لوگ سرکاری نوکری کی وجہ سے اپنے افسران کے بنگلہ پر جا کر بد زبان اور بد لگام پادریوں سے واز سنتے ہیں۔ یہ دیکھ لیں، یہ ہے ختم نبوت کے حقیقی مجاہد، کہ جو اپنے ملکوں میں بیٹھ کر سکون سے تو یہ جھوٹے دعوے کرتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں سن سکتے، اس کے بارے میں خود ان کا اپنی پارٹی کا بندہ کیا کہہ رہا ہے، ان کے بدن پر جوں بھی نہیں رینگتی۔ ہر ہندوستانی ملازم گردن جھکا کر ان پادریوں کے جوش و جذبہ سے بھرا ہوا واز اور اسلام اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر الزامات اور اتہامات کو سنتا ہے اور خاموش رہتا ہے، تب ان کی ختم نبوت کی جو جہاد ہے، جو سارا جذبہ ہے، وہ کہاں چلا جاتا تھا؟ یہ ایمان کی جانکنی کا وقت تھا، ان کے خلاف ایک لفظ بھی زبان سے نہیں نکالتا، کیونکہ ان کے اندر یہ جرت ہی نہیں رہی تھی۔ ٹھیک ہے جناب، یہ ہے وہ کہتے ہیں جی جی آج دیکھیں، آج گورنمنٹ کی سرپرستی ان کو ہے نا، تو آج دیکھیں ان کا اسلام کیسے وہ اچھل کے نکلتا ہے، ابل کے نکلتا ہے۔ یہ ہے کہ حکومت کی سرپرستی میں ان کو بڑی غیرتیں آتی ہیں، بڑے جوش آتے ہیں ان کو، پھر تو وہ جان بھی نثار ہے غلامی رسول میں اور سلطن سے جدا اور پتہ نہیں کیا کیا ہے ان کے یہ نعرے ہیں۔ حالانکہ وہی ان کا جب کوئی بڑا گستاخی کرتا ہے تو وہاں پہ کہتے ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں، اس نے توبہ کر لی ہے تو اس کو معاف کر دینا چاہیے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اس کا معاملہ ہے۔ لیکن اگر وہی کوئی بیچارہ کر لے جس کے پیچھے کوئی نہ ہو تو یہ کہتے ہیں جب تک اس کی ہم نے گردن نہیں اتار دینی تب تک ہمارا اسلام جو ہے اس کی روح کو چین نہیں آنا تب تک۔ بلکہ وہ جو مولانا خادم حسین رضوی صاحب ہیں، انہوں نے امام مالک کا ایک قول پیش کیا تھا، آج میں وہ ان کو یاد دلاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ امام مالک نے کہا کہ اگر تمہارے سامنے آج صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہو اور وہ گستاخی کرنے والا بچے تو پوری قوم کو مر جانا چاہیے۔ کیوں یہ خبیث اب نہیں مرے جب وہ آسیہ مسیح جو ہے وہ باہر چلی گئی؟ ان کی حکومت شامل تھی نا اس میں، جی جی بالکل باہر بھیجنے میں شامل تھی نا، تو کیوں یہ پوری قوم جو ہے وہ نہیں مر گئی؟ ورنہ یہ قول کیوں سناتے ہیں جن پہ یہ خود عمل نہیں کرتے؟ جی جی بالکل، یہ خود ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ یہ گستاخ رسول ہے اور ان کے ساتھ یہ بیٹھے ہوتے ہیں، بلکہ ہمارے ساتھ طریقے چلانے میں ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے یہ چلتے ہیں، ان کو لیڈر بناتے ہیں، ان کو جزاک اللہ محترم آپ نے یاد کرا دیا، اس وقت ان کو لیڈر بنایا ہوتا ہے انہوں نے، جن کو یہ خود گستاخ رسول کہتے ہیں۔ یہ ہے ان کی آج صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ اگر آج صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو پیمانے دو نہیں ہونے چاہیے۔ یہ ہے مولویوں کی منافقتیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ قتل کریں، اس لیے کہ ہم اس چیز کے قائل نہیں ہیں، لیکن خود یہ جو بات کہتے ہیں وہ کیوں نہیں کرتے؟ اس وقت ان کی غیرتیں کہاں پہ چلی جاتی ہیں؟ اس لیے کہ آگے سے پتا ہے کہ ڈنڈا سخت ہے ان کا۔ آئیے بریلوی بول کے دکھائیں مجھے دیوبندیوں کے خلاف، وہ ان کے گھروں میں آ کے پھٹ جائیں۔ ان کی تو اتنی جرت نہیں تھی کہ جب یہ تحریک طالبان نے فوجیوں کے سر کاٹے ہیں، یہ بم دھماکے کیے ہیں، میں نے صرف ایک مولوی، واللہ علم کوئی اور ہو، ایک آدھ میرے علم میں نہ ہو، میں نے صرف ایک بریلوی سنا ہے جس نے یہ کہا ہے کہ اس کے پیچھے دیوبندی ہے، تحریک طالبان کے پیچھے، اور یہ سارے جانتے ہیں۔ پاکستان کا ایک ایک بندہ جانتا ہے کہ تحریک طالبان جو ہے اس کے پیچھے یہ دیوبندی تھے، لیکن صرف اس وجہ سے، اس ڈر سے نہیں بولتے کہ کل وہ ہمارے گھر میں آ کے پھٹ جائیں گے۔ اسی طرح یہ شیعوں کو کہتے ہیں، لیکن شیعہ ان کے آگے مار جاتے ہیں، اس وجہ سے یہ ان کے خلاف بھی اس طرح نہیں بولتے۔ ہاں اگر کوئی آسیہ مسیح یا کوئی احمدی وغیرہ کرے تو پھر تو کہتے ہیں نہیں، پھر تو ان کے منہ سے وہ جھاگ نکلتی ہے کہ رکنی مشکل ہو جاتی ہے۔ یہ ہے ان کا دوغلا پن، یہ ہے ان کی منافقتیں۔ جی محترم اگلا سوال پر۔ جی بالکل، آپ نے درست تبصرہ کیا ہے۔ اس میں ایک تو یہ پھٹنے والا آپ نے بتایا نا کہ یہ پھٹ جاتے ہیں، یا مطلب کہ دوسری اس کی وجہ سیاسی طور پر ان پارٹیوں کا طاقتور ہونا ہے۔
اگر شیعہ کے خلاف یہ ایکشن کریں تو ساتھ ایران بیٹھا ہے جو سارے کا سارا شیعہ ہے. اگر یہ وہابیوں کے خلاف ایکشن کریں تو سعودی عرب جہاں انہوں نے حج کرنے جانا ہوتا ہے، عمرہ کرنے جانا ہوتا ہے، وہ وہابی ہے. اس کے علاوہ ساری جو عرب جزیرہ عرب ہے وہ سارا وہابی ہے. تو اس لیے یہ سیاسی طور پر بھی چونکہ مجبور ہیں ان کے خلاف ایکشن نہیں کر سکتے، اس لیے بھی بریلوی کان نہیں لاتے. اور اگر دیوبندیوں کے خلاف کریں تو یہ افغانستان کے اندر جو تحریک طالبان ہے اور طالبان کی حکومت ہے وہ سارے دیوبندی ہیں. اور ناردرن ایریاز جو ہیں جہاں دہشت گرد پیدا ہوتے ہیں اور جہاں جا کے یہ فوج نے آپریشن وغیرہ کیے ہیں، وہ سارے کا سارا تقریباً اکثریت اس کی جو ہے وہ دیوبندی ہے. اور یہ جو سندھ کا علاقہ ہے اس میں اکثریت، اور سندھ اور بلوچستان میں اکثریت شیعہ کی ہے. پنجاب میں ہی یہ بریلوی جو ہے وہ زیادہ اکثریت میں ہے. تو یہ سیاسی پریشر جو ہے اس کی وجہ سے بھی یہ ان دیوبندی وہابی اور شیعہ کے خلاف جو ہے وہ کوئی ایکشن نہیں کرتے. یہ میں نے کہا آپ کی بات میں ایڈ کر دوں تاکہ اس طرف بھی لوگوں کی توجہ ہو جائے. تو آگے ہم چلتے ہیں جی. دوسرا یہ میں ایک اور چیز کی طرف توجہ دلانا چاہتا تھا کہ یہاں اس نے لکھا ہے کہ جو سامنے کھڑے ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں جب دیتا تھا تو ان کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ یہ اس کے خلاف زبان بھی کھولیں. تو اس طرح کی ڈری ہوئی قوم سے کیا انگریزوں کو خطرہ نظر آ رہا تھا کہ یہ اٹھ کے جہاد کریں گے؟ کہ جن کو کچھ بھی نہیں کہہ رہا، پادری کوئی وہاں ڈنڈا لے کے تو نہیں کھڑا ہوتا تھا یا کوئی بندوق ان کے کانپٹی پہ رکھ کر تو نہیں نا ان کو واز سناتا تھا، کہ اپنی مرضی سے یہ اس قدر ڈری ہوئی قوم تھی کہ یہ ان کے سامنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے پر بھی زبان نہیں کھولتے تھے. تو ان سے ان کو کیا ڈر تھا؟ یہ تو ہومیوپیتھی سے بھی زیادہ جو ہے وہ ٹھنڈی قوم تھی، اس سے کیا انگریز نے ڈرنا تھا؟ ہم نے جنگ جیت لی. کہتے ہیں کہ چاہتی تھی کہ ہندوستان مسلمانوں میں اسلامی غیرت اور حمیت مر چکی ہے. یہ لیں جناب، یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے وہ کہتے ہیں مرے کو مارے شاہ مدار. تو جو چیز پہلے ہی مری ہوئی ہے اس کو مارنے کے لیے انگریز نے ضرور بندہ کھڑا کرنا تھا. وہ کہہ رہے ہیں ہندوستانی مسلمانوں میں اسلامی غیرت و حمیت مر چکی ہے یا ابھی اس میں کچھ دم باقی ہے. اس تجربے کے لیے پادریوں کے مشورہ تقاضوں پر فیصلہ کیا گیا کہ جس طرح سلیپر نے اندلس میں وہاں کے سب سے شاندار اور عظیم ترین مسجد جس کو مسجد کرتبہ کہا جاتا ہے گرجا گھر بنا کر اپنی عظیم و شان فتح کا اعلان کیا تھا، اسی طرح دہلی کی شاہ جہانی مسجد جو قلب شہر میں واقع تھی اور مسلمانوں کی جاہ اقتدار کی علامت ہے اور ان کی عظمت و جلال کی مظہر بنی ہوئی ہے، اس کو عظیم و شان گرجا گھر کی شکل میں تبدیل کر دیا جائے. یہ خیال ان کے دل میں صرف اس لیے آیا کہ انہوں نے سمجھ لیا کہ پورے ہندوستان کے عیسائی ہو جانے میں اب کچھ زیادہ دیر نہیں. گار سان دی تاسی اپنے ایک لیکچر میں انگریزوں کے اس منصوبے کا ذکر کرتا ہے. صفحہ نمبر 102 کے اوپر بھی کچھ تفصیل ہے. آگے 110 پر ہم جاتے ہیں. جی وہاں لکھا ہے طاقت کا غرور اور اس کا مظہر. عیسائی پادری چونکہ کمپنی کی حکومت کے کرندے تھے اس لیے ان کی حکومت کی طرف سے تمام سہولتیں حاصل تھیں. عوام پر ان کا روب قائم کرنے کے وسائل اختیار کیے جاتے تھے. انتظامیہ کے افسران کی ذمہ داری تھی کہ پادری جو کچھ کریں، کیسا ہی اشتعال انگیز طریقہ اختیار کریں، ان کو آزاد رکھا جائے اور ان کی مکمل حفاظت کی جائے. ان کو باڈی گارڈ تو حاصل تھے ہی، لیکن یہ بھی حکم تھا کہ پادری کو بے الگام رکھنے کے لیے ماحول سازگار بنائے اور مجمع پر کنٹرول رکھے تاکہ کسی بھی جذباتی مسلمان کو پادریوں کے واز میں خلل ڈالنے کی جرت نہ ہو. یہی وجہ تھی کہ یورپ کا مایا ناز پادری فنڈر کا مقام تو آگرہ میں تھا لیکن اس کی سرگرمیوں کا مرکز دارالحکومت دہلی تھا، چونکہ اس کا نشانہ مسلمان قوم تھی اور وہ ماہر علوم اسلامیہ کی ڈگری رکھتا تھا. یہ دیکھیں کہ پادری وہاں سے ماہر علوم اسلامیہ کی ڈگری لے کر آئے اور یہاں کے مولوی جاہل تھے، اس لیے وہ ایسے مقامات کا انتخاب کرتا تھا جہاں مسلمانوں کی آبادی ہو. چنانچہ اس کا معمول تھا کہ جب تک وہ دہلی میں رہتا روزانہ بعد نماز عصر دہلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر اسلام پر اعتراض کرتا. ٹھیک ہے جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین آمیز الفاظ استعمال کرتا اور وہ سارے غیرت مند ختم نبوت کے مجاہد آرام سے کھڑے ہو کے سنتے اور مسلمان خون کے گھونٹ پی کر رہ جاتا. بار بار اشتعال ذیل لب و لہجہ میں علماء اسلام کو چیلنج کرتا. اس وقت اس کے چاروں سمت مسلمانوں کا مجمع ہوتا، اس میں عوام بھی ہوتے، خواص بھی، علماء اسلام بھی ہوتے، دانشوران ملک و ملت بھی، جذباتی نوجوان کی بھی بھیڑ ہوتی، سرد و گرم چشیدہ عمر دراز مسلمانوں کی بھی. لیکن مسلسل اس کے اعلان حال میں مبارز کے باوجود پورے مجمع پر سناٹا طاری رہتا تھا. یہ ہیں جناب ختم نبوت کے ان لنڈے کے مجاہدوں کے آباء و اجداد جو آج ہمیں ڈیلے دکھاتے ہیں کہ ہم ایسا کر دیں گے، ہم ویسا کر دیں گے اور جھوٹے الزام لگا کر. یہ ان کے آباء و اجداد ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علل اعلان دہلی مسجد کی سیڑھیوں پہ کھڑے ہو کر ایک پادری توہین کرتا تھا تو وہ اعلان کرتا تھا حال میں مبارز، حال میں مبارز، اس کے باوجود پورے مجمع پر سناٹا طاری رہتا تھا. تو جو آج پھدکتے ہیں یہ ختم نبوت کے جھوٹے مجاہد، ان کے آباء و اجداد کہاں تھے اس وقت؟ جو بہت بڑے مجاہد تھے اور وہ کہتے تھے جی مرزا غلام احمد قادری علیہ السلام کو جہاد کا جذبہ ٹھنڈا کرنے کے لیے جو ہے نا کھڑا کیا گیا تھا.
تو وہاں کہاں چلا گیا تھا آپ کا جہاد کا جذبہ، آپ کے آباء و اجداد کا؟ تب وہ جاگتا تو تھا ہی نہیں، وہ تو مرا ہوا تھا پہلے، تو مرے کو مارنے کے لیے کوئی کسی کو کیوں کھڑا کرے گا؟ کسی میں جرت نہ تھی کہ اس کے چیلنج کا اسی کے لب و لہجہ میں جواب دیتا۔ مسلمانوں کی کم ہمتی اور مروبیت کا یہ عالم تھا۔ اچھا، میں اس میں ایک انتہائی اہم فکرہ ہے اس پر ذرا توجہ دلاؤں کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ کسی میں جرت نہ تھی کہ وہ اس کو اسی کے لب و لہجہ میں جواب دیتا۔ اس بات پر ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اوپر اس نے کیا کہا کہ توہین امیز لہجے میں وہ بات کرتا تھا۔ تو جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی توہین امیز لہجے میں بات کرے اور کہے جی یسوع کو مان لو، یہی تمہارا نجات دہندہ ہے، یہ خدا کا بیٹا ہے، اسی سے نجات ہے، تو پھر یہ کام کہ اسی کے لب و لہجے میں اس کو جواب دیا، یہی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہ پہلے یہ ڈھونڈتے رہے کہ کاش کوئی بندہ ایسا پیدا ہو۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ کافروں کے بارے میں فرماتا ہے کہ یہ دعا کیا کرتے تھے کاش ہمارے اندر کوئی اللہ کی طرف سے بندہ ہے اور ہم اس کو مانیں۔ تو پہلے یہ دعائیں کیا کرتے تھے کہ کاش کوئی بندہ ایسا ہے جو انہی کے لب و لہجہ میں ان کو جواب دے۔ تو جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی کے لب و لہجہ میں، پادریوں کے لب و لہجہ میں ان کو جواب دیا ہے، تو آج عوام کو گمراہ کرنے کے لیے جھوٹ بول کر یہ کہہ دیتے ہیں دیکھیں جی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کر رہے ہیں۔ تو یہ دوغلی قوم ہے۔ جس طرح قرآن نے اس قوم کے بارے میں جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا تھا بتایا ہے کہ پہلے وہ خواہشیں کرتے تھے کہ کاش کوئی ایسا بندہ آئے اور ہم اس کو مانیں، اور بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے وہ بندہ بھیج دیا تو پھر یہ اب اس کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ جی آگے ہے جی صفحہ نمبر 111، وہاں کوئی اتنی تفصیل نہیں ہے، تو صفحہ نمبر 12 ہے۔ یہ تفصیل تقریباً سارے جو ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے بات، موٹا موٹا مضمون اس کا کہ اس وقت کے حالات کیسے تھے اور کس طرح کے حالات مسلمانوں کے کس قدر مجبور اور کس قدر ڈرپوک یہ قوم ہو چکی تھی۔ صفحہ نمبر اچھا 112 نہیں، وہ کوئی دوست میسج کوئی لکھ رہا تھا، وہ میں پڑھ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ صفحہ نمبر 113 ہے، تو اس کے آخر پہ لکھا ہے جگرزی کے ہاں جی ہاں جی اس سے پہلے وہ یوٹیوب پہ تھوڑی سی اسپرے پہ چھڑک دیں، وہ صفائی ہو جائے تھوڑی سی۔ 112 اچھا یوٹیوب پر، یوٹیوب اچھا جی 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 یوٹیوب پہ تھوڑی سی وہ اسپرے کر دیں، کوئی اچھا اچھا اپنے وہ اشتہار دینے آیا کہ اس کا تعلق کس خاندان سے، ٹھیک ہے، کافی ہوگی مشہوری اس کی خاندان کی، تو اس کو ہاں جی ہاں جی ہاں جی میں دیکھتا ہوں جی۔ وہ اصل میں کمنٹ اس قدر سپیڈ سے چل رہے ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ اس بندے کو پکڑنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ نہیں ویسے بھی مشکل ہے نا کہ آپ نے پڑھنا بھی ہوتا ہے، ادھر بھی دھیان دینا ہوتا ہے، مشکل ہے وہ۔ نہیں وہ بعض دفعہ ملتا بھی نہیں، جب ذکر کیا جاتا ہے نا کہ بندہ کو بدتمیزی کر رہا ہے تو وہ بندہ تھوڑی دیر کے لیے وہ پخانے کے نیچے چلا جاتا ہے، تو بعد میں پھر سار نکالتا ہے۔ تو بہرحال میں دیکھ لیتا ہوں، ابھی تو کوئی نہیں مجھے نظر آ رہا، تو اگر مجھے نظر آتا ہے تو پھر میں کر دیتا ہوں۔ اچھا کہتے ہیں مرزا طاہر بیگ کو بلا کر دیں، یہ ہاں یہ لیں جی، اس کو کر دیا ہے غائب، ایک بندے کو کیا ہے، ابھی باقیوں کو بھی دیکھتے ہیں، جو بندہ توجہ دلائے گا اس کو کر دیں گے۔ یہ طاہر جو تھا جو بھی لٹرم پٹرم اس کو کر دیا ہے۔ بہرحال اچھا جی، ابھی صفحہ نمبر 112 کے اوپر یہ تھوڑی تفصیل ہے کہ جبر مذہب بدلنے پر نہیں کرے گی بلکہ خفیہ تدبیریں کرے گی۔ گورنمنٹ اعلانیہ جبر مذہب بدلنے پر نہیں کرے گی، یہ دیکھ لیں، وہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے دوسرے طریقوں سے ان کو کیا ہے۔ ہمارے خلاف تو یہ ظاہر نہیں کرتے ہیں، دیکھیں قانون بنائے ہوئے انہوں نے کہ مجبور ہو کے احمدی جو ہیں وہ احمدیت کو چھوڑ دیں، جی نہ جی ان کو کاروبار کرنے دیے جائے، نہ ان کو نوکریاں کرنے دی جائے، نہ ان کو معاشرے میں آرام سے رہنے دیا جائے، ہر موقع پہ ہر جگہ پہ ان کو تذلیل کا نشانہ بنایا جائے تاکہ یہ اپنا جو عقیدہ ہے وہ چھوڑ دیں۔ جی احمد بٹ صاحب، ابھی تقریباً 1 گھنٹہ ہو چکا ہے، تو صفحہ نمبر 114 میرا خیال ہے میں پڑھ کے، تو اس کے بعد 20 صفحے ابھی اور پڑے ہیں، تو اس کے بعد پھر ہم اپنے پروگرام کا دوسرا حصہ شروع کرتے ہیں تاکہ فارمیٹ جو ہے وہ بھی قائم رہے، اور مزید پھر کل ہم اس پر روشنی، کل تو اتوار ہے، کل ہم اس پروگرام کا کریں گے بریک لیں گے، کل ہمارا جو ہے وہ سب کا اکٹھا ایک پروگرام ہوگا، وہ میں اور دوسرے میرے جو ساتھی ہیں وہ ہم اکٹھا پروگرام کریں گے، اس لیے کل ریسٹ ہے، پھر سوموار والے دن اس کو آگے چلائیں گے۔ چلیں پھر اس کو یہاں پہ ختم کر دیں، میں نے وہ 2 آگ والے حوالے بھیجے ہیں، وہ لگے ہاتھوں ساتھ، وہ بھی وہ کہیں کر دیں، ٹیلی گرام کو آگ ہی نہ لگ گئی ہو، کافی دیر کے پڑے ہیں وہاں۔ نہیں وہ دیکھیں اس میں دونوں حوالے جو میں نے بھیجے ہیں وہ پڑھ دیں، ہاں جی ہاں جی تو پھر انشاءاللہ یہ پروگرام آج یہاں پہ ہاں ٹھیک ہے، چلیں اس کو ہم صفحہ نمبر 14 سے پھر آگے دیکھیں گے، 114 سے اگر وہ اس کا مزید کچھ دیکھنا ہوگا۔ یہ جہاد آزادی کے روشن چراغ فرنگیوں کا جال امداد صابری کی کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 40 پہ لکھا ہوا ہے کہ پادریوں سے مناظرہ، یہی ہے جی جو آپ چاہتے ہیں کہ پڑھا جائے؟
احمد بٹ صاحب؟ ایک منٹ ہے جو میں کھولوں ایک منٹ ہے جو میں ہاں، آپ نے مائک بند فرنگیوں کر کا دیا تھا. جال کا ایک حوالہ بھیجا ہے، ایک ذکاء اللہ دہلوی کا کوئی حوالہ بھیجا ہے. ہاں جی، ایک صفحہ نمبر 40 کا جو آخری ہے، ہاں جی باقیوں سے مناظرہ آنے جو ہے. جی، پادریوں سے مناظرہ کے بارے میں لکھا ہے کہ مورخ بدایونی لکھتا ہے ایک موقع پر شیخ قطب الدین جانسری جو کہ مجذوب خراباتی تھے، لوگوں نے پادریوں کو مقابلے میں مباحثہ کے لیے پیش کیا. مجذوب مذکورہ میدان مباحثہ میں جوش و خروش سے صف راہ ہوئے اور کہا کہ ایک بڑا ڈھیر آگ کا دہکاؤ، جس کو دعویٰ ہو میرے ساتھ آگ میں کود پڑے، جو صحیح سلامت نکل آئے وہ حق پر ہے. آگ دہکا کر انہوں نے ایک پاپا کی کمر میں ہاتھ ڈال کر کہا، ہاں بسم اللہ. پاپاؤں نے کہا یہ بات خلاف عقل ہے. اس مناظرہ کے واقعہ کو تذکرہ عالم کا مصنف اس طرح لکھتا ہے، ایک دن اکبر نے مسیحی، یہ اکبر کے زمانے کی بات ہو رہی ہے، جو بادشاہ تھا اکبر بادشاہ، ایک دن اکبر نے مسیحی پادریوں، یہودیوں، مجوسیوں، مسلمانوں اور برہمنوں کو جمع کیا اور مباحثہ کی ٹھہرائی کہ آپس میں بحث کرو. مسیحیوں کا سرگنا پادری ردیف تھا. مسیحیوں نے اپنے سر پنچ ابو فضل بنایا. اب بحث شروع ہوئی. ابتدائی پھبتیاں ہونے کے بعد انجیل کی تحریف کے بارے میں گفتگو ہوئی. کچھ فیصلہ نہ ہوا. آخر پادریوں نے ایک خوفناک آگ روشن کی کہ ہم انجیل ہاتھ میں لے کر آگ میں چلتے ہیں، تم قرآن لے کر آگ میں چلو. مسلمان آگ کے لیے آمادہ ہو گئے. اس اثناء میں تو میں یہ ہونے یہاں لگی. پہ ایک منٹ میں بتا دوں کہ یہ جو اگلا جملہ اس نے لکھا ہے یہ اس نے غلط لکھا ہے، کیونکہ جو اس نے تاریخ الہند ذکاء اللہ کا حوالہ دیا ہے وہ میں نے آج ہی چیک کیا ہے، تو اس میں یہ بات نہیں ہے. بہرحال یہ اس نے جان بچانے کے لیے یہ کہہ دیا کہ جی مسلمان بھی آمادہ ہو گئے. بہرحال اسی کا اگلا جو 41 نمبر کا ہے صفحہ، اس کا یہ پڑھ دیں. جی وہ میں پڑھتا ہوں. اس سے پہلے دو چیزوں کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں گا. یہ جو بات ہے کہ تم آگ جلاؤ اور اس میں کود جاؤ اور جو زندہ نکلے وہ سچا ہے، یہ قرآن نے کہیں بھی معیار مقرر نہیں کیا. یہ مسلمان کہلانے والے ہمیں بھی بعض دفعہ کہتے ہیں، تو قرآن اللہ تعالیٰ نے شریعت صرف جو چولوں کے اوپر دم کر کے چول کھانے کے لیے نہیں بھیجی، پڑھنے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے بھیجی ہے. اسی کی وجہ سے تو آپ ہم سے لڑتے ہیں جی، قیامت تک کے لیے محفوظ شریعت تھی تو آپ نے نیا نبی بنا لیا ہے. تو وہ شریعت جو ہے وہ کس لیے رکھی ہوئی ہے؟ جب اس شریعت کے اندر کوئی اس طرح کا قانون ہی نہیں ہے تو خود اپنی نئی شریعت گھڑ کر اس کو ہم پر اپلائی کیوں کرنا چاہتے ہو کہ جی آگ میں کود جاؤ، یا جی مینار پاکستان پر چڑھ کر دونوں چھلانگ لگاتے ہیں، جو سچا ہے وہ بچ جائے گا. تو شیخ صاحب ڈرامے بازیاں ہیں. ٹھیک ہے جی. دوسرا احمد بٹ صاحب نے بتا دیا کہ یہ تعریف ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اکبر بادشاہ کا جو دور تھا وہ سب علم رکھنے والوں کو پتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کا دور ہے. تو احمد بٹ صاحب نے پہلے تھوڑی توجہ بھی دلائی تھی. اب یہ حوالہ بھی آ گیا ہے کہ جس کے اندر لکھا ہے کہ اکبر کے زمانے میں بھی عیسائیوں اور اس طرح کی جو مبلغ اور تبلیغ کرنے والے تھے وہ اس علاقہ میں پہنچ چکے تھے. آگے صفحہ نمبر 41 ہے جی. اس کے اندر آخر پہ لکھا ہوا ہے کہ پرتگیزی تاریخ دانوں نے مناظرہ کا وہی آگ میں کودنے والا واقعہ لکھا ہے، اور لکھا ہے کہ ان پادریوں نے سوچ سمجھ کر کہا کہ مجلسوں میں ہم اپنے دلائل پیش کرتے ہیں، اس لیے ہم اپنے آپ کو عقل کے خلاف مضرات میں ڈالنا نہیں چاہتے. جب شہنشاہ اکبر کو معلوم ہو گیا کہ آگ میں کودنے کا تماشا نہیں ہوگا، اور اس کو پادریوں نے ملامات عیسوی بھی آگے مزید دوسری صفحہ نمبر 47 ہے، تو اس کے بھی تقریباً ایک صفحہ رہ گیا. مسلمان عالموں اور جسوڑ پادریوں میں جو نزاع ہے اس کے تصفیہ کے لیے یہ عمدہ موقع ہے، اور حکم دیا گیا کہ گہرا کھڑا کھود کر اس میں آگ جلائی جائے، اور پادری انجیل اور ملا اپنا قرآن لے کر اس میں کود پڑے. دونوں میں سے جو بچ جائے گا میں اس کا مذہب قبول کر لوں گا. چنانچہ پادری آتش نے اس امتحان کو قبول کر لیا، لیکن ملا لوگ ڈر گئے اور بادشاہ دونوں پر رحم کر کے اس آزمائش سے باز رہا. ٹھیک ہے جی. اب ہمیں کہتے ہیں جی ایسا مناظرہ کرو، اور ان کے بڑوں نے لکھا ہے کہ تب جب وہ عیسائی ان کے کہتے تھے تو تب یہ بھاگ گئے تھے. یہ سن کر صفحہ نمبر 48 میں لکھا ہے، یہ سن کر صاحب کے سامنے جہانگیر نے فلاں فلاں بات کی، اور چنانچہ اس نے آخر پہ جو اس کا آخر پہ ہے نا جو ریڈ نشان لگے ہوئے صرف وہ پڑھ دیں. پادری نے بادشاہ سے کہا کہ تم تمام دربار میں یہ ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں کہ اس انجیل میں جو میرے ہاتھ میں ہے تحریف نہیں کی گئی اور یہ اصلی خدا کا کلام ہے، اور یہ اس طرح سے ثابت ہو سکتا ہے کہ گھاس کا ایک انبار لگایا جائے اور اس پر میں انجیل اور قاضی قرآن کے ساتھ بیٹھیں، پھر گھاس کے انبار میں آگ لگا دی جائے. اس کے بعد حضور اور تمام درباریوں کو معلوم ہو جائے گا کہ کون سا مذہب حق پر ہے. اس گفتگو سے قاضی خوف زدہ ہوا، کیونکہ اس کو علم تھا کہ جہانگیر کا مزاج ایسا ہے کہ وہ اس کا تجربہ کرنے کا حکم دے گا. اس نے اپنا سر جھکا لیا، چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا اور اتنی دہشت طاری ہوئی کہ اس کا پخانہ نکل گیا. یہ خود آپ کے اکابر نے اپنے اکابر کی کہانیاں لکھی ہیں، ہم نے نہیں لکھی. اور تمام دربار میں بدبو پھیل گئی. یہ قاضی صاحب کا واقعہ جناب لکھا ہوا ہے اس نے. ایک عیسائی پادری کے مقابلے میں یہ حال تھا ان ختم نبوت کے مجاہدوں کے آباء و اجداد کا. جب یہ بدبو بادشاہ تک پہنچی تو مثل درباریوں کے اس نے بھی ناک بند کر کے کہا کہ پادری اپنے مذہب کی حقیقت ثابت کرنے کے لیے آمادہ ہے، مگر خوف کی وجہ سے قاضی صاحب سے غلطی سرگزشت. اس کے بعد پادری نے کہا کہ آج تو نام پادری آتش رکھا گیا.
اس کا نام ہی پادری آتش رکھ دیا گیا. مذکورہ پادری کا نام جوزف تھا مگر اس واقعے کے بعد وہ پادری آتش کہلاتا تھا. تو یہ آج کے حوالہ جات یہاں ہمارے ختم ہوتے ہیں. آپ نے تفصیل سن لی ہے. میں اس کو ایک حدیث پہ ختم کروں گا کہ آج اچھا صلی جی. اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں امیر کی اطاعت کے بارے میں بتایا گیا ہے. تو اسی طرح ایک گروہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اور اس کا ایک امیر مقرر کیا. اچھا تو کسی بات پہ امیر کو غصہ آیا تو وہاں پہ آگ کا لاؤ جو ہے وہ دہک رہا تھا. تو اس نے کہا کہ تم پہ میری اطاعت جو ہے وہ آج رسول اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا, میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم اس آگ میں کود جاؤ. تو انہوں نے انکار کر دیا. تو یہ واقعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر تم اس آگ میں چلے جاتے تو قیامت تک اس آگ سے تم باہر نہیں نکلتے. تو یہ ہیں جو ہمیں کہتے ہیں جی آؤ آگ کے مناظرے کر لو, مینار پاکستان پہ کر لو. تو یہ شیطان نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ آؤ یہاں سے ہم وہ پہاڑ کی چوٹی تھی کہ وہاں سے ہم گرا دیں. تو یہ شیطان کے بھی پیروکار ہیں, یہ عیسائیوں کے نقش قدم پہ بھی چلتے ہیں, یہ یہودیوں کی پیروی بھی کرتے ہیں. اور جیسا کہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ آج رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ یہود و نصارہ کی پیروی کرے گی, تو آج یہ امت اور اس کی علماء جو ہیں ہو بہو اس پیروی پہ قائم ہے. تو میری طرف سے پھر تمام بھائیوں کو اللہ حافظ. آپ اپنا